खान साहब विल बी प्राइम मिनिस्टर अगेन? जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की है ना, आप उन्हें नहीं रोक सकते। जब भी कोई स्पेस बननी शुरू होती है आप पहली बात करते हैं कि कोट लखपत जेल, कोट लखपत जेल। उनको भी आप उस तरह रिलीफ नहीं दिलवा पाए इतनी कोशिशों के बाद? फवाद चौधरी ने कह दिया यहाँ से आगे तो फिर बनी गाल है, तो उन्होंने कहा नहीं 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 वापस हटियाला। ये वाकया जो हो गया है, जो इमरान खान हॉस्पिटल गए हैं वहाँ से, मेरा ये ख्याल है कि ये बेहतरी की तरफ ही जाएगा। गवर्नमेंट जो है, आई वुड से कि उनका जो बहुत तेज़ धड़कता हुआ दिल है उसकी धड़कनें बहाल करने के लिए इमरान खान को कुछ उन्हें थोड़ा स्पेस देनी पड़ेगी। आपने एक दफ़ा कहा कि एक मानता नहीं है एक समझता नहीं, तो अभी तक सूरत हाल कहाँ तक पहुँची? मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत तो समझ आनी शुरू भी हो गई है। आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों नहीं गए? आप जो चाहते थे वो होते होते रह गया। एस्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, सोल्यूशन नहीं है दोनों के पास। इस साल में क्या हो गया कि कह रहे हैं जी लेट गए, गिर गए, टूट गया? ये इम्प्रेशन उनके बारे में बिल्कुल गलत है। खान साहब फकीर आदमी है, उनके ऊपर जो जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने कहा कि बस इतना ही वक्त होता है। हाँ। ऐसा क्या हो गया? अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ तो आई विल ब्लेम हिम फॉर हैविंग नो ओपिनियन। 28वीं तरमीम आएगी। इमरान खान बहुत बड़ा फिनोमेनन है इस वक्त। इमरान खान की सपोर्ट ले लें, आज सुबह बन जाएंगे, और इमरान खान प्रेसिडेंशियल फॉर्म को भी सपोर्ट करते हैं। अब आपको बुज़दार साहब मरीम साहब से बेहतर लगने लग गए हैं, ये क्या हो गया? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज कितने नीचे चली गई, मुस्तार ऊपर नहीं आया। मैं लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी कामयाबियाँ ली हैं, मुझे आप बताएं वो क्यों रजिस्टर नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की कौम को इन कामयाबियों में शामिल करना असल कामयाबी है लीडरशिप की, वो शामिल नहीं है। मैं जब भी सुनता हूँ कहते हैं नहीं जो गुस्सा बढ़ा है जी उधर, खाली गुस्से से तो नहीं 25 करोड़ का मुल्क चलता है। आप एक ऑल्टरनेट तो बताएं, फिर गुस्सा है तो उनकी करिए जी, आप यहाँ इमरान खान का बना लेते हैं आप ऑल्टरनेट। आपने बताया कि जी वो एक्सटेंशन तो खान साहब ने कहा जी मैं दे देता हूँ, लेकिन वो नून लीग से एक्सटेंशन लेना चाहते थे, वो भी ना मिली। बाजवा साहब पॉपुलर भी रहना चाहते थे, एक्सटेंशन भी लेना चाहते थे, ये दोनों काम नहीं होते। क्या नून लीग ने उनको पैगाम पहुंचाया था कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे? ऑब्वियसली आप भी वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, खान साहब को आपने मशवरा दिया था कि जी पंजाब की असम्बली तहलील कर दें। आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? 2029 में इलेक्शंस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे से कोशिश थी कि फवाद चौधरी साहब के साथ एक बैठक हो और आज वो मौका मिल ही गया है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। जनाब। वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं, आप जो चाहते थे वो होते होते रह गया? नहीं हो जाएगा। देखिए हल इसके अलावा देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा हल ही कोई नहीं है। आप क्या करेंगे? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे? आंसर इज़ नो। आप जो दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, 4 साल से वो लगे हुए हैं, इमरान खान का कोई तोड़ ही नहीं हो सका उनसे। पॉलिटिक्स इमरान खान की जो फरवरी में जो हालात थे, अगर आप गौर करें तो अब उससे भी जो है वो अब ऊपर चले गए हैं। पहले अगर 2/3 मेजॉरिटी मिली है, आज इलेक्शन होगा 3/4 मेजॉरिटी मिलेगी। सोल्यूशन नहीं है दोनों के पास। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया है इमरान खान को ज़ीरो करने पे, और पीटीआई ने पूरा जोर लगा लिया है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती छीन ले। तो दोनों से नहीं हो रहा। जब दोनों से नहीं हो रहा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? बातचीत होगी, और जो सिर्फ ये है कि हमने ज़रा वक्त से पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई करना तो यही कुछ है, इनको ज़रा टाइम लग जाएगा। और आपने एक दफ़ा कहा कि एक मानता नहीं है एक समझता नहीं है, हाँ, तो अभी तक सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत तो समझ आनी शुरू भी हो गई है, थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत वहाँ पे एक्चुअली देखिए ना, अब मुझे और आपको एक एडवांटेज है। मुझे और आपको ये एडवांटेज है कि हम 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं घूमते कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। जो इस्टेब्लिशमेंट की साइड है ना, वहाँ की लीडरशिप का एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स वो इतना लंबा नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस बड़ा लंबा है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस वो नहीं होता, और वो फिर खुद ही सीखते हैं। दे रीच ऑन द कंक्लूजन्स, जो हम शायद जल्दी पहुँच जाते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। दे विल ऑल्सो कम टू दिस कंक्लूजन। एक बात ये हो रही है कि खान साहब नहीं मानते, वो उनके तबीयत में बहुत सख्ती है, उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक बात पे एग्री कर जाएं, कल को वो फिर बात इधर से उधर कर दें, कोई उनका कोई पता नहीं। गारंटी क्या होती है? नवाज शरीफ साहब साइन करके गए थे गारंटी कि मैं 10 साल नहीं करूँगा, वो आगे 5 साल के बाद। गारंटी कोई नहीं होती, हालात होते हैं। हालात आपकी फेवर में रहेंगे, आप तगड़े रहेंगे, हालात फेवर से निकल जाएंगे, आप निकल जाएंगे। इस तरह तो इन टर्म्स में सोचना ही नहीं चाहिए। अगेन दिस इज़ अगेन अ लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस।
اگر آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے تو آپ ان ٹرمز میں نہیں سوچتے کہ گارنٹی کیا ہوگی یا یہ بندہ میرے ساتھ اچھا رہے گا یا کیا ہوگا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے حالات کو اپنے قابو میں کیسے رکھنا. اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان یا کسی بھی کوئی بھی حکومت ایک دن کے لیے بھی چلا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. تو آپ نے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ وہ بادشاہی کیا ہے جس کی فوج اس کے ساتھ نہیں ہے؟ فوج تو بادشاہ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے ہر صورت میں. وہ کیسے کرنی ہے اب اس کے میکیولی پڑھ لیں اس کے 500 طریقے کہ کیسے آپ نے فوج کو ساتھ رکھنا ہے, عوام کو ساتھ رکھنا ہے. یو نو اٹس اے ویری انٹریگنگ سبجیکٹ آئی وڈ سے آن ایون آن فلاسفیکل سائڈ. لیکن بادشاہ کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے فوج کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. وہ تو شہباز شریف صاحب سے بہتر کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں, شہباز شریف صاحب کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ وہ فوج کو ساتھ نہیں لے کے چل رہے, فوج ان کو ساتھ لے کے چل رہے. اچھا مسئلہ یہ ہے. شہباز شریف صاحب کا تو بالکل یہ وہ بادشاہ نہیں ہے نا. جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے نا, وہ تو دوسری طرف چلا گیا ہوا ہے وچ از ایکچولی بیڈ. وہ پاکستان میں ڈیجورے گورنمنٹ جو ہے وہ اور ہے, ڈیفیکٹو گورنمنٹ اور ہے. اسی لیے جو پاکستان کے وہ آپ کو عدم استحکام نظر آتا ہے نا روزانہ. چھوٹی سی بات بڑی ہو جاتی ہے. عمران خان کو ہاسپٹل لائے ہیں تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, اب کیا کریں, ساری اپوزیشن کو بند کر کے رکھنا ہے, عدلیہ کو جو ہے 26ویں ترمیم لانی ہے, الیکشن کمیشن ختم کرنا ہے. اینی سیمبلنس آف ماڈرن اسٹیٹ آپ نے نہیں رہنے دینا. وہ اس لیے نہیں رہنے دینا کہ آپ کا جو ڈیجورے پاور ہے اور ڈیفیکٹو پاور ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے دو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں, دو ڈفرینٹ شخصیات میں, جس کی وجہ سے ایک انہیرنٹ انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے سسٹم میں. اینڈ آور اکانومی از گوئنگ ڈاؤن, آور سوسائٹی از گوئنگ ڈاؤن. لوگوں کے اندر ایک گلوم ہے. جب تک یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی یہ پاکستان اور برا ہوتا جائے گا. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں, ان سے کسی بھی بارے میں بات کرو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب وہ کہیں گے تو ہم صوبے بنا دیں گے, ان سے رسائی ہوگی, ان تک رسائی ہوگی, پھر اگلی بات ہوگی ان کی رہائی, اس کے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے اسامہ کہ تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں نا. ایسے عمران خان اینڈ پیپل, ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہی نہیں. یہی تو دیکھیں نا ہمارا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستانی سیاست کا ایک المیہ, تو سب سے بڑا المیہ کیا, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں, آپ کے ذاتی تعلقات ہیں. جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا یہ آپ تو فلانی پارٹی میں تھے, اس میں کہتا ہوں کون سی پارٹی میں تھے؟ پارٹی تو نہیں ہے بھائی, میرے اس سے اچھے تعلقات تھے, میں ان کے ساتھ تھا, میرے اچھے تعلقات ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. پرابلم از کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اگر آپ 1920 اور 30 کی دیکھیں جب آل انڈیا مسلم لیگ کو یا کانگریس کو, تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ سیاسی جماعتیں موجودہ سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ ماڈرن تھیں. وہاں ہر سال اجتماع ہوتا تھا, ممبر بنتے تھے, وہ ریزولوشنز پاس ہوتی تھی, صدر جنرل سیکرٹری تبدیل ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. آپ کے بس ایک انڈیویجول ہے, اس سے آپ کے تعلقات ہیں, آپ اس میں نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں. نظریہ وغیرہ تو ساری پارٹیز کا آلموسٹ ایک ہی ہے, زیادہ فرق تو ہے نہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہوا کہ ہر پارٹی پہ ایسا وقت آیا کہ فیملی ہی ساتھ رہ جاتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اس کے بعد دیکھیے میاں نواز شریف صاحب پر ایسا وقت آیا تو فیملی ہی ساتھ صرف رہ جاتی تھی, تو اس لیے پھر فیملی ٹیک اوور کر لیتی تھی. خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کر گئے. بیسیکلی آپ یہ بھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹیز کو بننے نہیں دیا نا, یہ بھی ایک یہ بات آپ کی اس میں ویلیڈیٹی ہے اور یہ بات بھی درست ہے. لیکن دیکھیے دوسری طرف بھی ہے, پارٹیز نے بھی خود کو نہیں بنایا. یعنی پرابلم کیا ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ کیوں اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ جب لوکل گورنمنٹ ہوگی, فار ایگزامپل میئر ہے لاہور کا ود آل دا پاورز, میئر ہے فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان کا, ملتان کا, فلانا جیلم کا میئر ہے. ہمارا چونکہ چھوٹا ہے تو میں نے کہا جو ہے یہ جو بڑے ڈویژنس ہیں, سرگودا ہے, فیصل آباد, یہاں پہ میئر بیٹھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں ٹکٹ اس کی مرضی کے بغیر دیا جا سکتا ہے اوپر؟ آنسر از نو. تو جو پولیٹیکل لیڈر کی پاور ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. نواز شریف دین ڈزنٹ ہی ول ناٹ ریمین دا اونلی ون ان پی ایم ایل این جس نے ٹکٹ کا فیصلہ کرنا ہے. زرداری صاحب, بلاول صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ اکیلے لوگ نہیں رہ جائیں گے جنہوں نے فیصلہ کرنا. آپ کی پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے, سو لوکل گورنمنٹ نہیں ہونے دیتے, کسی کو پسند نہیں ہے. تو آپ کیوں نہیں کر سکے, یعنی تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکی, خان صاحب کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں تو خان صاحب نے فرینکلی اس ضمن میں تو
بالکل کچھ مختلف نہیں کیا نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے. جب وہ پرائم منسٹر بنے تو آپ دیکھیے انہوں نے کے پی میں محمود خان کو چنا, انہوں نے پنجاب میں عثمان بزدار کو چنا. اب جب پارٹی جو ہے گئی ڈکلائن میں, انہوں نے گوہر خان کو اور سلمان اکرم راجہ کو چنا. یہ کیوں ہے؟ دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس نا. ان لوگوں کو لگاؤ جن کی کوئی حیثیت اور اہلیت نہ ہو, یہ نہ ہو کہ وہ نانا کو پارٹی ٹیک اوور کر لے. یہ جو ایک جو کہہ لیے کہ جو اندر خوف ہوتا ہے, اندر کا خوف ہوتا ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی نہ یوز کر لے, یہ بھی خوف ہوگا. صرف یہی نہیں کہ میرا کہ اگر میں کوئی تگڑا بندہ لگاؤں وہ کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی. علیم خان صاحب اس کی ایک مثال ہے. علیم خان ایک دور میں وہ کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹر بننے کے پنجاب کے, جہانگیر ترین صاحب, تو وہ ان کا پھر خدشہ اس طرح سے درست ثابت ہوا. بالکل. آپ استحکام پاکستان پارٹی میں کیوں نہیں گئے؟ یعنی آپ محفلوں میں نظر آئے, ان کے ساتھ بیٹھتے نظر آئے, آج آپ بھی منسٹر ہو سکتے ہیں. 1 گھنٹے کیا تھا میں, نہیں آئی کوڈ ہیو بین منسٹر. میرا تو ٹکٹ پہ بھی اور زیادہ کچھ ہوتا ہے. دیکھیں میں پولیٹیشین ہوں. نہیں دیکھیں اون چودھری صاحب اگر ہو سکتے ہیں, اور بھی لوگ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین نہیں, میرا پروفائل تو ظاہر ہے کہ اپنے باقی لوگوں سے جو آئی پی پی آپ الیکشنز کے بغیر بھی اگر استحکام پاکستان پارٹی میں ہوں تو آپ جا سکتے تھے, اور کہیں نہ کہیں منسٹری مل سکتی تھی, آپ ایزی رہتے, کیسز بھی ختم ہو جاتے, ٹینشنز بھی ختم ہو جاتی, ایزی رہتے آپ. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میں جب بلاول بھٹو اپوزیشن میں تھے میں ان کے ساتھ تھا, عمران خان جب اپوزیشن میں تھے ہم ان کے ساتھ تھے, پرویز مشرف صاحب جب حکومت سے ہٹ گئے تھے اپوزیشن میں تھے, کوئی کریں تھے, میں ان کے ساتھ تھا. ہم ایک بات ایز اے پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ساتھ اچھا وقت گزارا ہوا ہے تو برے وقت میں آپ اس کی کمر میں چھری گھونپنا بہت نامناسب بات. لہٰذا ایک تو یہ ایک مورل پریشر ہے جس کی وجہ سے میں نہیں گیا. اچھا, خان صاحب نے سچی بات ہے کہ ہم پہ بہت مہربانیاں بھی کی ہیں, کوئی ایسا بات میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے 100% میرے مشورے مانے ہوں گے, لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے مجھ سے مشورہ نہیں مانگا. سو دس از این آنر دیٹ ہی ہیز گیون ٹو می اینڈ آئی کی ناٹ بٹرے ہم, جو انہوں نے میرے پہ ہمیشہ جو ٹرسٹ کیا. سو دیٹس وائی آئی آپٹیڈ ٹو ریمین ود ہم جتنا ہم رہ سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پریکٹیکلی بھی میں پولیٹیشین ہوں, میں اپنی کانسٹیٹوئنسی سے علیحدہ نہیں سوچ سکتا. میں اپنے میری اہمیت ہی یہ ہے کہ میں ووٹ لے کے آتا ہوں, اس کے علاوہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کوئی ریجیمنٹ تو کمانڈ نہیں کر رہا, یا میں کوئی کور تو کمانڈ نہیں کر رہا کہ میری وہ اہمیت ہے. میری اہمیت ہے کہ میں اب میرے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اور میں ان کی بات سنتا ہوں, وہ میری بات سنتے ہیں. سو جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور چونکہ میری کانسٹیٹوئنسی عمران خان کے ساتھ ہے, میرا یہی ہے کہ میری پالیٹکس پھر انہیں کے ساتھ ہوگی. میری کانسٹیٹوئنسی بدل جائے وہ پھر ایک علیحدہ بات. ہمارے یہاں مردانگی کو نہ کہا جاتا ہے کہ مرد ہے تو اس کو رونا نہیں آنا چاہیے, اور اس طرح سے آپ نے 2 دفعہ ضبط کرنے کی بھی کوشش کی, میرے نالج میں 2 دفعہ ہے ٹیلی ویژن پر. ایک دفعہ خان صاحب کے حوالے سے سوال ہوا کہ آپ کو ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کے آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے کہا ہی ڈزنٹ ڈیزرو دس. ایک دفعہ بیٹیوں کے معاملے پر سوال ہوا تھا, تب بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا, اور لوگوں نے اس پہ کچھ مذاق اڑانے کی کوشش کی. کیوں ایسا جذباتی لگاؤ؟ ایک طرف بیٹیوں کا تو چلے سمجھ آتی ہے, اتنی پیاری چھوٹی چھوٹی سی بچیاں, اور وہ تکلیف سے گزریں جب جیل کا تھا, اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. تو خان صاحب کے بارے میں یہ کیا کیوں ہوا آپ کے؟ خان صاحب نے بھی ہی ڈزنٹ ڈیزرو دس, وہ آپ کو اتنی تکلیف کیوں؟ ہمارا دیکھیں ہمارا تو اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا تعلق ہے, 2011 سے جو ہے وہ خان صاحب سے تعلق ہے, اور پھر تو دن رات ان کے ساتھ ہی گزرا ہے 2000 آئی وڈ سے 2014-2015 کے بعد. تو اتنا ایک لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ کہ ان کی جو, اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک فقیر آدمی ہے, کوئی اس کا نہیں ہے یہ شوق ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو مہنگی گھڑیاں پہنیں گے یا آپ کو کوئی بڑا وہ ہے, وہ بڑا درویش آدمی ہے. اور آئی نو کہ ان کے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, وہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنی پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ کے اوپر ہے, کوئی اپنا ان کے میرے 5000 آئیڈیاز ہیں جن میں ان سے ایگری نہیں کرتا. میں ان کی جو اپنا جو ان کا پیٹرنیج تھا فار ایک یہ جو ریلیجس سائڈ کے اوپر, اور وہ بھی اپنا ان کا خاص ایک
اس کے میں بالکل ایگری نہیں کرتا, لیکن میں ان کو سامنے تنقید کرتا ہوں. کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یہ تم, ہاں وہ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے نہیں تمہیں یہ غلط ہے, تمہارا یہ غلط ہے, تم یہ کرتے ہو. لیکن انہوں نے کبھی جو ہے, اور ہمیشہ آئی تھنک ہی ہیز ایکسٹینڈیڈ, انہوں نے بہت محبت, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اب کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے دنیا کا جس کے سامنے میں نہیں بیٹھا. یہ عمران خان کی وجہ سے. ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہیں وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے, کعبہ شریف کے اندر وہ مجھے لے کے گئے, اور اب اس سے زیادہ کیا آدمی ایک محبت کرے گا آپ سے. تو انہوں نے اتنی محبت کی ہے ہمیشہ کہ آئی تھنک مجھے بہت دکھ ہے جو ان کے ساتھ ہوا. آپ نے خود بھی جیل میں وقت گزارا اچھا خاصا. یہ جیل میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ میں نے خان صاحب سے فٹ آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. میں ان سے ملا بھی ہوں اسی طرح آپ کی طرح, جس طرح آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھا ہوں, اور پتہ بھی لگ جاتا ہے نا گفتگو سے بھی, ایکسرسائز کا جتنے وہ شوقین, اور جس طرح سے یہ 2-3 سال کی جیل میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ جی کہاں کھڑا ہے ڈٹ کے, دیکھو نا اب لیٹ گیا. میاں جاوید لطیف, دیگر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں اب اس کے وائٹلز بھی گئے, اب انگزائٹی کا شکار ہو گیا, اب تنہائی کا مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس کا بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا, پلس نہیں کنٹرول ہو رہی, اب سارے مسائل اس کو ہو گئے ہیں. دیکھا بڑا کہتا تھا جی یہ ہے وہ ہے. تو ایسا کیا ہو جاتا ہے جیل میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ وہ چھوڑ دیں پالیٹکس الگ, فٹ ترین آدمی نے 70+ اس سے فٹ آدمی نہیں دیکھا. اب ٹیسٹ کروا لیں جو بھی. تو یہ 3 سال میں کیا ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لیٹ گئے, گر گئے, ٹوٹ گیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. پہلی بات تو یہ کہ یہ امپریشن ان کے بارے میں بالکل غلط ہے. میری آخری ملاقات کو 10 مہینے پہلے ہوئی ہے جو جیل میں. ہی وہ سپر فٹ, وہ ایکچولی وہ جتنے ایز اے پرائم منسٹر تھے اس سے زیادہ فٹ ہیں, کیونکہ اس وقت تھوڑا ان کا وزن بڑھ گیا تھا. اب تو ان کا وزن بھی کم ہو گیا ہے, وہ از مور مسکولر, اور انہوں نے بڑے تگڑے ہیں, تو اس میں وہ تو ایشو نہیں ہے. باقی یہ دیکھیں یہ جاوید لطیف وغیرہ جو ہے یہ چھوٹے لوگ ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی چیزوں سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے, اور انفارچونیٹلی ان کے ویژن بہت پرسنلائزڈ ہیں. کوئی بڑا ویو تو ہے ہی نہیں. جس بندے کی, جن لوگوں کی زیادہ تر لوگ جو آپ بات کرتے ہیں ان کی سیاست بس یہی ہوتی ہے اپنے مخالفوں کو, ان کی جو کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے نا ہمارا, اس کی سیاست یہی ہے کہ اپنے مخالفوں کو اٹھوانا ہے, تھانے دار کے ذریعے آپ نے جو ہے دوبارہ حکومت میں آنا ہے, ووٹ لینے ہیں. تو یہ جو تھانے دار مینٹیلٹی ہے, جیسے مریم نواز کی ابھی ہے, یا جو زیادہ تر لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو ان کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ تھانے دار کی ہے. وہ اپنے مخالفوں کے خلاف تھانے دار استعمال کرتے ہیں, اور وہ اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بڑے تھانے دار استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ, مینٹیلٹی وہی ہے. اور جو لوگ اتنے چھوٹا سوچتے ہوں, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی آپ کو ویژن دے سکتے ہیں, کوئی آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. پاکستان از رولڈ بائی مینینس. دس از ون کور پرابلم جو ہمیں حیثیت ایک ملک کے درپیش. انگریزی میں کہتے ہیں واٹ وینٹ رانگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سیم پیج آپ کو نہیں نظر آ رہا, بلکہ ایک طرح سے آپ نے کہا کہ بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے. ہاں, ایسا کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا, جو میں نے آپ سے سب سے پہلے بات کہی کہ جو سسٹم ہے نا وہ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو میں ڈیوائڈ نہیں رہ سکتا. الٹیمیٹلی جو ڈیفیکٹو پاور ہے اس نے ڈیجورے پاور لینی ہے. آپ کرا سب کچھ ہو رہے ہیں, اور جب کوئی سائن ہے, ملاقات ہے, کچھ ہے, وہ ایک ڈمی سا جا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ برا لگتا ہے ویسے ہی بڑا. اور اس کی وجہ سے جو یہ ایک ڈیفیکٹو پاور ہے اس نے اور اس کی وجہ سے پھر ایک اور پرابلم ہو رہا ہے. وہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک کوئی بھی بات جو ہے جب میں نے ڈائریکٹ کرنی ہے اس کی ایفیکیسی ڈفرینٹ ہوگی, بجائے اس کے کہ میں نے درمیان میں بندہ رکھنا ہے, پھر اس نے آگے درمیان میں بندہ رکھنا ہے, پھر آگے جا کے وہ کام ہونا. جب میں ڈائریکٹ کرتا ہوں تو اس کی ایفیکیسی اور ہوگی. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اب اسٹیبلشمنٹ میں, اگر میں لیٹ سے اسٹیبلشمنٹ ہوں تو میرا کیا پرابلم, میرا پرابلم یہ ہے کہ میں 17 سیٹوں کے اوپر ہم نے وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے, جوڈیشری بھی زیرو ہے, میڈیا کو بھی جو ہے وہ ہم نے فارغ کیا ہوا ہے, اتنی طاقت ان کو دے دی ہوئی ہے. تو اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اپوزیشن نام کی ہے ہی نہیں ہے, ہم نے کٹ کے وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. تو بھئی اس کے بعد آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں, ہماری کیا ڈیلیوری ہے, ہماری طرف آپ کیا جو ہے وہ پتہ پھینک رہے ہیں, وہاں سے خاموشی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے کندھوں کے اوپر بٹھا کے الٹیمیٹلی تھک جاتا ہے اپن, ڈیلیوری ہے نہیں, فائدہ کوئی پولیٹیکل ہے نہ اکنامک ہے نہ گورننس کا ہے, اگلے کندھے پہ بٹھا کے تھک گئے ہیں. اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ کہیں کہ یہ ساری جو ناکامیاں ہیں نا یہ میری وجہ سے, یہ کوئی نہیں کہتا.
ساری ناکامیاں آپ کی ہیں, کامیابیاں میری ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پرنسپل ہے. میں کیوں ناکامی کا بوجھ, تو آپ بور اس لیے آپ ہو جاتے ہیں کہ ناکامیوں کا بوجھ کسی نے تو سہنا ہے نا, تو وہ تو پھر پولیٹیکل لوگوں نے سہنا. آپ نے اسی میں میرے اگلے سوال کا جواب دے دیا کہ گورنمنٹ تو کہے کہ ہمارے پاس ہے کیا, نہ خزانہ ہے نہ انٹیریئر ہے, ہمارے پاس تو وہ مین ڈیسیجن ہے نہیں جس سے ہم کچھ چینج کر سکیں. اسحاق ڈار صاحب آج بھی چاہتے ہیں, ان کی خواہش نظر آتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ انٹرفیئر کر سکیں کوئی خزانہ میں, وہ نہیں کر پاتے. جو جنرل گورننس ہے نا, اس میں پاکستان میں بڑی اٹس اے کمپلیکیٹڈ بزنس. ایک انڈیویجول کوئی خاص کر نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں منسٹر تھا 2011 میں 11 پرویز اشرف صاحب کے ساتھ, گیلانی صاحب کے ساتھ, پھر اپنا یہ خان صاحب کے ساتھ, تو میں 3-4 بار تو کیبنٹس میں رہا ہوں. اس سے پہلے 93 میں میرے تایا یہاں گورنر تھے. بہت قریب سے گورنمنٹس کو میں نے دیکھا. مثال کے طور کے اوپر لوگوں کا ایک بڑا محبوب سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں کرایا. آپ نے بھائی آپ کرا ہی نہیں سکتے. آپ کا جو سسٹم ہے وہ ون مین رول ہے ہی نہیں, آپ کو بادشاہ نہیں ہے. وہ ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس کے اندر بہت سارے ہاتھ شامل ہوتے ہیں تو چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اب فائنانس منسٹری کی لیٹ سے اگر آپ بات کریں, فائنانس منسٹری کے آگے 5 پارٹ ہیں. آپ کی جو ہے وہ کامرس منسٹری ہے, آپ کی جو ہے وہ انڈسٹریز منسٹری ہے, آپ کا جو ہے یہ پلاننگ منسٹری ہے, سو فورتھ سو آن. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ کوآرڈینیٹڈ ایک بہت ایفرٹ نہ ہو, کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ کرنی ہے پرائم منسٹر نے. اب شہباز شریف صاحب 12 بجٹ دے چکے ہیں پنجاب میں ایز اے چیف منسٹر, 5 دے چکے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. اب 17 بجٹس کے بعد بھی ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیں نا, آخر آپ مثلا عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ جی وہ صحت کو پرائمیسی دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ صحت جو ہے یا احساس پروگرام جو ان کا سب سے ایک فلیگ شپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں لے آئے تھے. نواز شریف کا جو ایک ویژن ہے وہ کمیونیکیشن ہے, سڑک اچھی ہونی چاہیے. تو چلیں بڑا چھوٹا ویژن ہے لیکن چلیں ہے ویژن. شہباز شریف صاحب کا مجھے ایک بتا دیں کہ آخر ان کی کیا تھیم کیا ہے ان کی. سر ٹرین اکانومی کی نہیں, کوئی ٹرین کے اوپر کیا انہوں نے کیا. میٹرو بسز, میٹرو ٹرین, پبلک ٹرانسپورٹ. پر یہ تو میئر کا کام ہے نا, پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے نا. پبلک ٹرانسپورٹ تو لوکل میئر فیصلے کرتے ہیں نا پوری دنیا میں. تو he should be mayor of Lahore. I think he would have done wonders as mayor of Lahore, but not as a prime minister. پرائم منسٹر کے دور کے اوپر جو آپ کا ویو ہے, فار ایگزامپل آپ جنرل عاصم منیر کو دیکھیں گے تو ان کا ایک ویو نظر آتا ہے. ان کا ویو ہے کہ ہم جو اب پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں ہم پاکستان کو بہت اونچا رکھیں گے, اور ہم جو لوکل اپنے مسئلے ہیں وہ ہم نے ان کے اوپر بج نہیں ہونا. یہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر اس میں نیگوسیشن نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کا ویو ہے. میں آپ سے سمپل اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ان کا کمپیریزن کریں نا, آپ کو نواز شریف کا بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ میزائل پروگرام لے کے آئیں, انہوں نے یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ان کے دور میں آیا. اسی طرح سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ کو دیکھیں ان کا آپ کو نا, شہباز شریف صاحب کا 17 سال کے اندر ایک بھی آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ یہ ان کا ویژن ہے اور یہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ہی ہیز نو ویژن. سو دیٹ از لیکنگ سو مچ کہ وہ اس نے پورے نظام کو بٹھا دیا. اینڈ اف ون پرسن, اگر میں اسٹیبلشمنٹ ہوں تو آئی ول بلیم ہم فار ہیونگ نو ویژن. اینڈ اوبیسلی ان کا جو, تو آپ اسٹیبلشمنٹ ہے تو آپ ویژن دے دیں, وہ تو امپلیمنٹ کر دیں گے. ان کے وہ تو بیچارے کچھ نہیں کہتے. یہی تو پرابلم ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپ اکانومی جو ہے اس کے اوپر ٹھیک کریں, وہ نہیں کر پا رہے. صبح سے لے کے رات تک لگے تو رہتے ہیں, جہاں کہتے ہیں جاتے ہیں, میٹنگز بھی کابینہ بھی بلا لیتے ہیں. تو وہ تو محسن نقوی نے کہہ دیا نا کہ چاہے وہ 16 گھنٹے کام کریں, تو وہ بیسکلی محسن نقوی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگل کا لطیفہ ہے نا, کہ وہ والا جو لطیفہ بریانیاں جانیاں نہیں دیکھی, تو بریانیاں جڑیاں دیکھ. محسن نقوی بیسکلی تو اب یہ انہوں نے وہ کہا رہی ہے, لیکن کہنا وہی جا رہے ہیں کہ تم نانیاں جانیاں لگا ہوا ہے. 28ویں ترمیم آئے گی؟ ابھی تک تو بالکل فور شور آئی, مشکل ہے لیکن آئے گی. نئے صوبے بنیں گے. ابھی جو آج تک کی خبر ہے وہ یہ ہے 100% آج تک کا فیصلہ یہی ہے کہ نئے صوبے بنے.
لیکن اس میں نظر آ رہا ہے کہ سندھ نہیں, اس میں پنجاب میں آپ ساؤتھ پنجاب اس کو کچھ بھی کہہ لیں, بہاولپور صوبہ یا ساؤتھ پنجاب, ادھر ہے, ہزارہ ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بنیں گے تو سارے بنیں گے, نہیں بنیں گے کوئی بھی نہیں بنے گا. اس کی وجہ ہے نا, اگر لیٹ سے آج آپ پنجاب میں 3 صوبے بنا دیں گے تو پنجاب کی جو اپنا ریپرزنٹیشن ہے سینٹ میں وہ چلی جائے گی 3 گنا, تو پھر آپ بیٹھ کے روئیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. آپ کیسے اس کو پریکٹیکلی ہینڈل کریں گے؟ ریسورسز جو NFC کے جانے ہیں وہ ادھر زیادہ ڈیوالو ہو جائیں گے. اس وقت تو پنجاب جو ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بجٹ وائز پر کیپٹا سب سے کم پنجاب کو مل رہا ہے. بلوچستان کو 7 گنا زیادہ بجٹ مل رہا ہے پنجاب میں پر کیپٹا, کہ سندھ کو آلموسٹ ڈبل پنجاب سے زیادہ مل رہا ہے. اسی طرح سے جو KP ہے اس کو 2.4% زیادہ مل رہا ہے. سو ہمارا اس وقت پنجاب کا پر کیپٹا جو وٹ وی گیٹ از دا لوئسٹ ان پاکستان. لیکن اگر آپ 3 صوبے بنا دیتے ہیں ادھر اور وہ بنا دیتے ہیں تو آپ کی ساری NFC کی حیثیت چینج ہو جائے گی, آپ کا سارا جو اپنا ہے سینٹ کی کمپوزیشن چینج ہوگی. تو یہ تو میں کلیئر ہوں, یہ بنیں گے تو سارے بنیں گے, نہیں بنیں گے تو کوئی نہیں بنے گا. پیپلز پارٹی کا تو واضح ہو, کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا, یہ شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ سندھ. اور اس کے کانسیپٹ میں وہ یہ جاتے ہیں, بڑی ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن بیسک وہی ہے کہ جی باقی لوگ پنجاب میں, اگر جب پاکستان بنا ہے تو پنجابی ہی پنجاب میں آئے ہیں, تو سندھ میں تو آئے اردو اسپیکنگ لوگ, تو ہم نے ان کو اپنے وسائل دیے, اب ہم ان کو اپنی زمین بھی دے دیں, یہ سندھ میں ایک بڑی نفرت پھیل جائے گی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی فارمولا, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈسٹرکٹ لیول پر چلے جائیں, کراچی ڈائریکٹ وفاق سے دیکھا جا رہا ہو, کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, سندھ میں سینٹیمنٹس کافی ہائی ہیں. آپ کالہ آباد ڈیم نہیں بنا سکے, آپ نہریں نہیں بنا سکے, تو آپ صوبے کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے پرابلم جو ہے نا صوبوں کی, وہ ہماری دو ویوز ہیں جن میں ایکچولی جو ہے وہ ایکسپلین ہوتی ہے. ایک ہمارا آئیڈینٹی کا بحث ہے جو ابھی آپ نے ایکسپلین کی ہے کہ کیسے ہم زمین دے دیں غیر سندھیوں کو, بلوچستان کو ہم کیسے تقسیم کر دیں. اور ایک ہماری ڈیولوشن ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جب 3500 ٹریلین روپیہ صوبوں میں گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو وہ کہتے ہیں بتائیں آپ نے سندھ میں کیا کیا. ایک میرے دوست سے حیدرآباد سے, میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ حیدرآباد میں کیا, انہوں نے کہا جی آخری اینٹ بھی جو لگی ہے نا وہ پرویز مشرف کے دور میں لگی, کیونکہ لوکل میئر تھا. نہیں یار, ہاں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کیوں پیپلز پارٹی اس لیے نہیں لگاتی حیدرآباد پہ کہ انہوں نے پتہ جیتنا ہی نہیں ہے. یہ جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں پیپلز پارٹی ان پہ پیسے نہیں خرچ کرتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کراچی کی بھی یہ وجہ, کراچی کی بھی یہی وجہ, وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا یہاں پہ جیتنا ہے, ہم کیوں لگائیں. وہ تو خیر بن گیا نا, نہ جیتے ہوں, میئر تو آپ کا آ گیا نا, میئر تو آ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو تو نہیں نا وہ تیار کرنے کو. خیر سندھ میں تو پیسہ لگ ہی نہیں رہا نا, وہ تو دبئی جا کے لگتا ہے. کراچی سندھ کا پیسہ تو آپ ان کو دہی جا رہے ہیں, وہ جا کے دبئی لگائی جا رہے ہیں, اب تو دبئی بھی نہیں لگا رہے ہوں گے آپ. رانا صلی اللہ نے کہا, لیکن ان کا مجھ سے ثبوت نہ مانگو. ہاں بڑے ثبوت کی اس میں کیا ضرورت ہے. یہ جو نیب کے اندر پڑی ہوئی ہے انکوائری جو اکاؤنٹس کی, جو اب پتہ نہیں انہوں نے, امید تو ہے ویسے یہ سیانے بڑے ہیں, ضائع تو نہیں کرتے, رکھتے ہی ہیں. جو ان کے فیک اکاؤنٹس کی انکوائری ہوئی ہے وہ ذرا کھول کے پڑھ لیں, تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. بٹ اینی ویز یہ جو ایشو ہے وہ اب آپ کا پرابلم ہے, ایک طرف آپ کی آئیڈینٹی ہے, ایک طرف آپ کی ڈیولوشن ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کیٹر کیسے کرنا ہے. 3 تجویزیں, نئے صوبے بنا لیں, ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس بنا لیں, ڈویژنس کو اٹھا دیں. تیسرا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اسکیم لے کے آئیں لوکل گورنمنٹ کی. اب وہ لوکل گورنمنٹ میں اور ایڈمنسٹریٹو پاورز میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل جو ڈیولوشن ہے وہ تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن نہیں کر سکتے. فائنینشیل ڈیولوشن آپ کر دیں گے. فار ایگزامپل جیلم ہے, جیلم کے اندر میں میئر ہوں, آپ نے پیسے بھی مجھے دے دیے, لیکن DCO جو ہے وہ اگر مریم نواز لگا رہی ہیں تو پھر مجھے بتائیں میں کیا میئر ہوں. امریکہ میں ممدانی ایسے نہیں ہے نا, وہاں 3000 اپوائنٹمنٹس اور مے بی مور میئر کرتا ہے. واٹر بورڈ کس نے لگانا ہے, پولیس کا چیف کس نے لگانا ہے, DC کس نے لگانا ہے, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ لوکل میئر کرے گا اور وہ پھر جو ہے وہ کرے گا. یعنی کافی حد تک مشرف دور والا جو تھا
बल्दियाती निज़ाम। नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में भी आपने देखा ना कि जो ही इलेक्शन हुए परवेज़ लाई साहब आए, आपको रिवर्स हो गया, क्योंकि आपका जो DCO DPO था वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो जब DCO DPO वापस ले लिया तो सिस्टम तो आधा रह गया ना। फिर उसके बाद भी चलें, चूँकि मुशर्रफ साहब थे वो थोड़ी सपोर्ट देते रहे, तो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो गई उस दौर में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन नहीं हो सकी। और उस दौर में उसके कराची लिए में डेवलपमेंट चाहे जमात इस्लामी रही चाहे MQM, वो काफ़ी पैसा गया डेवलपमेंट वहाँ पे। और अगर आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन चाहते हैं ना, फिर सिर्फ सूबे ही हल है, फिर और कोई हल नहीं। और वो अभी बनते नज़र नहीं आ रहे। उसकी रास्ते में बन सकते हैं। आज इमरान खान की सुलह हो जाए एस्टैब्लिशमेंट से। देखिए, इमरान खान बहुत बड़ा फिनोमेना है इस वक्त। इमरान खान की सपोर्ट ले लें आज, सूबे बन जाएंगे। और इमरान खान प्रेसिडेंशियल फॉर्म को भी सपोर्ट करता। कैसे बन जाएंगे जब सिंध के लोग ही नहीं चाह रहे, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, पीपल्स पार्टी। चलें वो सुकड़ कर उतनी रह गई सिंध, इंटीरियर सिंध तक, लेकिन अभी तो उनके पास है, वरना वो सब कौम परस्त की तरफ चले जाएंगे वो लोग। नहीं, अगर इमरान तो खान, ये बताया तो यही जाता है ना, फिर लोगों की सपोर्ट उधर हो जाएगी। इमरान खान सिंध को कैसे कन्विंस कर लेंगे? इमरान खान को देखिए ना, इमरान खान का फिनोमेना है एक इस वक्त। उससे आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, वो एकदम ठंडी हो जाती है, सूद हो जाती है। उसमें आप फिर रिफॉर्म की बात कर सकते हैं। मसलन जो कौम परस्त है सिंध का, उसने कालाबाड़ डैम की मुखालफत कर करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, और आज से आपका इंडिया ने पानी रोक लिया। कैनाल्स आपने पंजाब के नाम के ऊपर नहीं बनने दी। अब आए ना, इंडिया के ख़िलाफ़ जाएं, वहाँ पे जहाद करें, पानी तो अब इंडिया ने रोक लिया। तो ये जो एक बेवकूफ़ाना कौम परस्ती है, वो तो जहालत है ना। तो उसको भी आपने जो है वो एड्रेस करने के लिए फिर आपको लीडर चाहिए। इमरान खान इज़ द लीडर हु कैन एक्चुअली एड्रेस दीज इश्यूज़। तहरीक इंसाफ आपको माने न माने, आपकी बातें, आपकी हमदर्दियाँ, आपकी कोशिशें सारी खान साहब के साथ हैं, वाज़ेह नज़र आती हैं, एफर्ट भी, और काफ़ी हद तक जो काम आपने शुरू किया कई महीने पहले, उस तरफ चीज़ें वो जा रही हैं, इस पर मैं आऊँगा। लेकिन मैं इसलिए ये तमहीद बांधी कि आपसे मेरी मुराद वही कि आप आज भी उसी तरफ हैं। आपके पास क्या है प्लेट में? होता है ना जब बैठते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, आप क्या दे क्या सकते हैं कि क्यों वो आपकी तरफ देखें, क्यों वो आपकी सपोर्ट करें, या क्यों आपको रास्ता दें? भाई आप तो अनप्रिडिक्टेबल हैं, आप अपनी मर्जी करेंगे, आपका पता को नहीं, आप पॉपुलर इतने ज़्यादा हैं, पता नहीं चीज़ किस तरफ चली जाए। तो ये तो 17 सीटें हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, उसी दिन हम फॉर्म 45 खोल देंगे, हमारे पास कुछ होना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कामयाब हो जाते हैं ना। इमरान खान को अल्टरनेट बन जाता, PTI ख़त्म हो जाती, वो अल्टरनेट बना लेते। ये जो इनकी पार्टी का क्या नाम है, अपने अलीम खान साहब की जो इस्तेकाम पार्टी है, ये पार्टी हो जाती। अपने हमारे खट्टक साहब की जो थी पार्लियामेंटेरियन, ये पार्टियां बन जाती, और आप इमरान खान का सियासी कद जो है वो नीचे आ जाता, तो आपको ज़रूरत नहीं थी। द प्रॉब्लम ये है कि आपने जो सारा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो आपने अपनी ऑल्टरनेट क्रिएट किए थे, वो बुरी तरफ पिट गए ना। तो फिर आपको ये मोहब्बत से, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी प्लेट क्यों देगा। प्रॉब्लम इज़ आपकी ज़रूरत है। आपने 3 पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान, कश्मीर, KP, आप अब तो सिर्फ पंजाब और सिंध जो है आपके इस वक्त काबू में है ना। तो ये अगर आप नहीं करेंगे और आप इस कन्फ्रंटेशन को बड़ा करेंगे, कोई वाक़या होगा, सिंध पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा, एंड इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। अभी भी चूँकि हम लोग इधर लाहौर में बैठे हैं, हम कराची, लाहौर, मुल्तान, इसको ही हम पाकिस्तान समझते हैं। हम जनूबी जो KP है ना, वहाँ पे जो रोज़ हो रहा है वो तो हम ना पढ़ते हैं ना सोचते हैं। जी, शाम के बाद आप नहीं निकल सकते। उधर ज़ियारत में जो कुछ हो रहा है, जो गवादर में हो रहा है, जो वहाँ पे हो रहा है, उनको हम अहमियत ही नहीं देते कि क्या हो रहा है। कश्मीर में जो कुछ हुआ है, तो देखें ये इसीलिए तो पाकिस्तान की फेडरेशन कमज़ोर है ना, कि हम सिर्फ ये तो हम देखें ना, ये म्यांमार में क्या हुआ है। म्यांमार में यही हुआ है कि वो आपने सबसे पॉपुलर लीडर जो है उसको आपने 23 साल से हाउस अरेस्ट किया हुआ है। फौजी जो जनता है वहाँ पे, वो म्यांमार में आ गई है, और टोटल 7 शहरों के ऊपर उनका कंट्रोल है। बाकी हर जगह के ऊपर लोकल धड़े और लोकल वो जो हैं वो फैसले करते हैं, वो करते हैं। तो हमने पाकिस्तान को उधर तो नहीं लेके जाना। हम तो इस वक्त एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल गेम कर रहे हैं, तो उसको हमें ये नहीं करना कि हम अपनी जड़ें खुद ही काट दें। इसलिए ज़रूरत। क्योंकि आपने म्यांमार की बात की, कभी हमारे यहाँ बांग्लादेश मॉडल की बात हो रही थी, फिर कहा जी चाइनीज़ का मॉडल। हम जिस खत्ते में हैं वहाँ आप देख लें, रशिया में क्या सूरत हाल है, इंडिया में क्या एक 1 पार्टी बड़ा सख्त रूल,
نہیں انڈیا میں تو ایک خیر نہیں، اسٹرانگ چاہیے جو لمبا عرصہ کرے، جس طرح احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں 2047 تک لمبا عرصہ میں 10 سال چاہیے، 10 سال چاہیے. تو کیا سولوشن ہمارا؟ چائنا ہونا چاہیے، رشیا والا معاملہ ہونا چاہیے، ترکیہ کا، بنگلہ دیش کا، انڈیا کا، کون سا ماڈل ہمارے نہیں یہاں؟ دیکھیں اسامہ، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان چین نہیں ہے، ہم کوریا بھی نہیں ہیں، ہم روس بھی نہیں ہیں، ہم عرب بھی نہیں ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے، افغانستان بھی نہیں ہے. ہم افغانستان بھی نہیں ہے. ان ملکوں میں کیا پرابلم ہے؟ ان ملکوں میں یہ پرابلم کہہ لیں یا ان کا ایڈوانٹیج کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ایک قوم ہے، وہاں ایک زبان بولی جاتی ہے کم و بیش، وہاں پہ جو آپ کا ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے وہ آلموسٹ ایک ہے. پاکستان ایک تو بہت بڑا ہے، یہاں ڈائیورسٹی ہے بہت زیادہ. ہر 50 میل کے بعد آپ کی لینگویج بدل جاتی ہے، آپ کی مذہب کی انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے، آپ کا جو قومیت ہے وہ بدل جاتی ہے. جس طرح ابھی آپ ایکسپلین کر رہے تھے کراچی میں، سندھ کا ایلیمنٹ. یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا پاکستان کی، یہ صرف 2 اور ملک ہیں جو کامیاب مثالیں ہیں ہمارے سامنے، وہ ہے امریکہ اور انڈیا. امریکہ اور انڈیا بھی اتنے ہی ڈائیورس ملک ہیں، اور وہاں وہ اس لیے کامیاب اور اکٹھے ہیں کہ وہاں جمہوریت ہے. پاکستان میں جتنا سوچا ہوں کہ ہم کیا سسٹم میں چل سکتے ہیں، مائی اونلی کنکلوژن از دیٹ اونلی وے پاکستان کین پروگریس از ان اے ڈیموکریسی. پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل؟ وہ تو ڈیموکریسی تو آپ پریزیڈینشیل کر لیں، ہے ایک ہی. چونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے ڈیپتھ میں اتنا پڑھا نہیں ہوا. امریکن جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ایکچولی پاکستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں یا چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے. یہاں تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر ہمارا جو ہے نا وہ امریکن پریزیڈنٹ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آتا ہے پارلیمنٹ کی اس سے میجورٹی سے. جی، پرائم منسٹر. جب وہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کی میجورٹی سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو چیک ہے وہ اس پہ نہیں ہے. امریکہ میں تو یہ نہیں ہے. امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ علیحدہ آتا ہے، پارلیمنٹ علیحدہ آتی ہے اور جوڈیشری علیحدہ آتی ہے. American president is under lot more checks and balances than the prime minister of انڈیا اور پاکستان اور پارلیمنٹری برٹش سسٹم. ہمارے ہاں جو یہ برٹش پارلیمنٹری فارم ہے، اس کے اندر پرائم منسٹر کو بہت زیادہ طاقت دے دی گئی ہے، جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ انہوں نے چونکہ پڑھا نہیں ہوا، وہ سارے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امریکن پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ پریزیڈنشل آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری جو اصل پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم وہ خلیفہ کے کانسیپٹ سے نہیں نکل رہے. بھائی خلیفہ کا کانسیپٹ تو جب 19,000 پاپولیشن ہے تب ہو سکتا ہے نا. 25 کروڑ کی پاپولیشن میں تو آپ نہیں خلیفہ لگا سکتے، یا آپ کیسے اس کو شورا کے بغیر کیسے چلا سکتے ہیں. سو ہمارا جو بنیادی طور کے اوپر ایک جو کلیئرٹی ہے ہم چاہتے ہیں نا ان اتھارٹی، وہ ایکچولی ہم اس کو مڈی کر دیتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ جو ہے وہ از ایکچولی وہ اتنی پاورفل نہیں ہے اور پریزیڈنٹ بڑا پاورفل ہوگا. ہم انڈیویجولسٹک سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بادشاہ کا کانسیپٹ ہمیں زیادہ پسند ہے، جو راتوں کو بھیس بدل کے نکلے اور دیکھے اور وہ کرے. اب دیکھیں گے نا یہ جو اسپیشلی PMLN میں یہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو پسند ہے. وہ جناب ادھر جا رہے ہیں، نالا دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی جیسے یہ تھی نا کہ وہ میاں صاحب اب بھی کہیں نہ کہیں جام لگتا ہے لاہور میں ہیریٹیج کو دیکھ رہے ہیں، جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یا مریم صاحب بھی کہتی ہیں باہر نکلیں، جائیں ذرا دیکھیں اس چیز کو. آپ نے جو خان صاحب کا بتایا تو میاں نواز شریف صاحب بھی ایک وقت میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھے، ان کی پاپولیرٹی تھی، وہ کیوں نہیں کر سکے؟ اب ان کی گورنمنٹ بھی آئی، تھوڑا ایکٹیو ہوتے، اگر GB میں کشمیر میں گئے بھی تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، سب کو اکٹھا کر سکتے تھے، یا وہ ڈلیور نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. نواز شریف بڑے آئیکونک آئی وڈ سے کردار ہیں پاکستان کی سیاست کا. 50 سال ہماری عمر سے زیادہ پالیٹکس ہے ان کے. آئی تھنک ہی از آئیکونک ان مینی ویز. لیکن جو کامیابیاں ان کو ملنی چاہیے تھی، ٹو بی فیئر ود نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جو تھے، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ انٹرونشن کا سامنا رہا. اور چونکہ بے نظیر بھٹو حالانکہ بہت ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ تھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ. لیکن بے نظیر بھٹو کا پرابلم یہ ہو گیا کہ سعودی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی عورت کی. اس وقت وہ بڑے مذہبی تھے. MBS نے آ کے تو تبدیل کر دیا نا، لیکن وہ تو اس وقت تو بڑے مذہبی تھے. تو بیبی کو
سعودی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا بھی سامنا رہا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی سامنا رہا, تو اس کی وجہ سے بھی وہ ان کا دور اس طرح سے جو ہے وہ نہیں, پاور ان کو جو ہے وہ نہیں مل سکی. پھر شاید ان کا ایکسپیرینس بھی تھا, دوسری دفعہ بیوی جو تھیں ان کو ایکسپیرینس مچ بیٹر تھا اس سے. اب اگر وہ شہید نہ ہوتی تو شاید ان کی جو امپیکٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا, آئی تھنک سو. تیسرا جو نواز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب بھی اسی لڑائی کے اندر جو ہے وہ زیادہ آ گئے, کیونکہ ان کا وہ بڑے اتھارٹیرین انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھا کہ میں اس طرح سے چلاؤں گا. پاکستان میں آپ پارلیمنٹری فارم میں جو خوبی ہے نا وہ ہے یہ کہ وہ بھی آپ کو جمہوریت میں بھی وہ آپ امر نہیں بن سکتے, اس کے سسٹم کے اندر پھر چیزیں نکل آتی ہیں. تو نواز شریف صاحب کا بھی پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اتھارٹیرین بنانے کی کوشش کی اور ریفارمز کا ویژن نہیں تھا, اور وہ سارے جو ہے چلیں گے. ہمارے زیادہ تر جو پولیٹیشینز آتے ہیں نا فرینکلی ان کا کوئی جو اس طرح کا ایک ریفارمیٹری یا اس طرح کا ویژن ہے نہیں, کیونکہ سسٹم سے نہیں آئے ہوتے, تو یہ ایک پرابلم ہے. تو یہ تو خان صاحب کے اندر بھی مسئلہ نہیں, وہ بھی اتھارٹی زیادہ اسرٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, یہ مسئلہ آ گیا 100%. خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ میں اب جب ہم کہتے ہیں باجوہ صاحب کے اوپر ہم کہتے ہیں اسپیس نہیں دی, جتنی باجوہ صاحب نے ہمیں اسپیس دی کسی اور ملٹری لیڈر نے اسپیس نہیں دی پاکستان میں کسی کو. جنرل باجوہ نے وہ بیسیکلی وہ اچھے آدمی تھے ٹو بی فیئر وے, انہوں نے ہمیں بہت اسپیس دی کام کرنے کی. لیکن جو آئی وڈ سے فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا, جب بزدار کو بنایا ہے انہوں نے, آپ جب بھی موقع ملے گا خان صاحب کو انشاءاللہ وہ ہم دوبارہ دیکھیں گے, کیا ہم نے کوشش نہیں کر لی کہ لوکل گورنمنٹ ہو, لیکن لوکل گورنمنٹ نہیں آپ نے کرائی. بڑے ریفارمس ہو آپ نے جو کرنے تھے, وہ سروسز کی ڈلیوری آپ کی لوکل گورنمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتا, تو آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں کرائی. جو ایک غلطی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے کی وہ یہ تھا کہ جو ہم نے لوکل گورنمنٹ نہیں کرائی. لوکل گورنمنٹ ہم نے کرائی ہوتی, آج تحریک انصاف بھی ٹوٹل ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی اور عمران خان بھی ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا. بزدار صاحب کے اب سب سے بڑے ناقد تھے, اب آپ کو بزدار صاحب مریم صاحبہ سے بہتر لگنے لگ گئے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کتنے نیچے چلی گئی, بزدار اوپر نہیں آیا. کیوں ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ ہر طرف سے ستھرا پنجاب آپ دیکھیں, پھر نوجوانوں میں جانا, ایڈمنسٹریٹولی بڑی اسٹرانگ, سفارش نہیں مانتی. نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی, سفارش کیا ان کی تو 4 سہیلیوں کے علاوہ وہ کسی کو ملتی ہی نہیں. ہمارے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں انہوں نے تو اخبار میں اشتہار دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے مجھے مل. مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا, مریم نواز کا جو شاید ان کا بھی ایک پرابلم ہے, عمران خان کا بھی جو پرابلم تھا کہ یہ ان کی پہلی نوکری ہے, سو ان کو وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے جو کہ ایک گراس روٹ سے جو ان کے والد کو تھا, جو ان کے چچا کو تھا, جو نیچے سے اوپر آئے ہوتے ہیں. ایڈوائس تو وہی لوگ کر رہے ہیں ان کو. نہیں وہ اتنا ایڈوائس آپ کہاں کر سکتے ہیں, وہ ایڈوائس تو لے رہی ہیں مریم اورنگزیب سے, عظما سے اور حنا بٹ سے, تو جو ایڈوائس کا لیول ہے وہ تو آپ کے ساتھ. اب آئی مین عظما اینڈ مریم اینڈ حنا آل 3 آر ریئلی آئی مسٹ ایڈمائر دیم, دے آر you know courageous in their own way and I have a huge respect for all 3, but پالیٹکس میں ان تینوں کو جو ہے وہ نہیں کوئی اتنا ویٹیج نہیں دے رہے, نہیں ویٹیج دیتا میں. میرا بہت ہی احترام ہے تینوں کے لیے, اینڈ آئی ہیو گڈ ریلیشن شپ ایکچولی ود آل 3. چلیں ویمن امپاورمنٹ تو ہے کہ خواتین آ رہی ہیں اچھی بات ہے, لیکن پالیٹکس ان کے بس کی بات نہیں. اچھا اب یہ جو اپنا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پنجاب چلا رہا ہے چیف سیکرٹری جو 4 سال سے بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے جو ویوز ہیں یا آئیڈیاز ہیں گورننس کے وہ اس قدر پتھیٹک ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی آپ نے جس طرح سے کسان کی کمر توڑی ہاف ڈی ریگولیشن کر کے, آپ دیکھیں نا آپ ڈی ریگولیشن کریں تو پھر پوری ڈی ریگولیشن کریں گے نا, یہ تھوڑا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آپ سے نہیں خریدیں گے, یہ پرائیویٹ کمپنیاں خریدیں گے. نہیں آپ بیچ بھی نہیں سکتے بھائی, اگر آپ میرے سے نہیں خرید سکتے تو میں چاہے ہندوستان میں بیچوں, میں چاہے افغانستان میں بیچوں, میں چاہے تاجکستان میں بیچوں, پھر تو آپ مجھے منع نہیں کر سکتے. جب آپ میرے سے نہیں چیز لے رہے میں چاہے جہاں مرضی بیچوں. انہوں نے کہا جی آپ کے پی میں بھی نہیں بیچ سکتے, کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کو یہیں پر بیچے نا. یہ اس سال کی بات ہے, یہ میں آپ کو پچھلے سال کی بتا رہا ہوں. اوکے, اس کے میں نے 1.25 سال پہلے کہا کہ یہ شارٹیج ہو جائے گی گندم کی, جو انہوں نے جو پالیسی دی وہی ہوا. اس بار انہوں نے کہا جی یہ کمپنیز خرید لیں, کمپنیز کو انہوں نے رائٹ دے دیا. کمپنیز نے جو زور زبردستی انہوں نے 3335 روپے کی جو ہے وہ کسان سے گندم لی.
کمپنیوں نے کہا جی کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ جو یہ ہے بینک کا جو سود ہے یہ 9% کے اوپر ہوگا, وہ تو چلا گیا 11% پہ, ہم تو نہیں لے سکتے, کمپنیوں نے خریدا ہی نہیں, قیمت چلے گی 4500 روپے کے اوپر, اور اس کے بعد شارٹیج ہو گئی ہے. اب آپ یوکرین سے لے رہے ہیں 5-6 ہزار روپے کی گندم, اپنے کسان کو آپ نے 3500-3200 نہیں دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پنجاب کے اندر ٹھیکہ جو ہے وہ 1/3 ہو گیا, تو آپ نے کسان کی کمر توڑ دی جو سب سے بڑی اکنامک کلاس تھی آپ کی. پھر آپ نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم نے جو دکاندار ہے اس کی بھی کمر توڑنی ہے, تو پھر آپ نے ایک اور اسٹوپڈ فیصلہ کیا کہ 8 بجے دکانیں بند کر دو اور 10 بجے ریسٹورنٹ بند کر دو. پاکستان میں تو 24 آورز دکانیں کھلنی چاہیے تاکہ اکانومی یہاں پہ چلے. یہاں پہ تو لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی اکانومی ہے, آپ کو تو الاؤ کرنا چاہیے کہ 24 آورز دکانیں انکریج کریں, کہ دن رات چلیں. بجلی کی کھپت آپ کی ہے نہیں, 3% آپ کی بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے آپ نے, اور اس کا آپ نے بدلہ یہ لیا, بجلی کی کھپت کم ہونے کا بدلہ یہ لیا کہ اور ٹیکس لگا, بجلی جو ہے 1 روپے 75 پیسے آپ نے اور مہنگی کر دی. عجیب و غریب اسٹوپڈیٹی. اچھا اس کے بعد آپ نے کسانوں کی, پھر آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر, 1600 بندہ CCD نے مار دیا ہے, انبلیویبل. یہ جو جج بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے, اب میں ان کو کیا کہوں, آپ کو بھی کنٹیمپٹ آ جائے گی, مجھ کو بھی کنٹیمپٹ آ جائے گی. میں اگر جج ہوں نا, آپ کے والد صاحب جج رہے ہیں, کوئی غیرت مند جج یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے صوبے کے وہ استعفیٰ دے دے گا. یار بندے مار دیے آپ نے, انبلیویبل. اور ناٹ فار پولیٹیکل فیصلے ہونا تو چلو آپ کہتے ہیں جی وہ آپ نے کوئی پالیٹکس ہے, چلو جی ضرورت ہے تو آپ نے وہ ہو گیا, دباؤ ہو گیا, وہ آپ ایک پولیٹیکل, دیٹ از ناٹ دا لا, دیٹ از پولیٹیکل نیریٹیوس, جو کہ ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال, لیکن یار کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہے ہیں, ججز بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آئی مین انبلیویبل. میرے جو ہم نے لا پڑھا ہے جو سارا, اور جو باہر ہم نے دیکھا ہے یا جو کتابیں پڑھی ہیں, کوئی جج یہ برداشت نہیں کرتا جو پنجاب کے ججز نے کیا ہے. امن و امان اس سے بہتر ہو رہا ہے, بدماشی ختم ہو گئی, مرڈرز کہتے ہیں نیچے آ گئے ہیں, لوگ اب چاہتے ہیں کہ فوری انصاف ہو جائے, اور فوری انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جوڈیشری ختم کر دیں. اگر آپ نے ایگزیکیوشنر کو, جج کو ایک ہی بندہ ہونا ہے, تو پھر آپ یہ CCD کو اختیار دے دیں, میک ہم اے جج آف ہائی کورٹ, گیو ہم اے اسٹیٹس آف جج آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اور آپ جوڈیشری ختم کر دیں. ان کو بھی آپ پیسے بڑھائی جا رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ججز کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز میں جو اضافہ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں جو آپ دیکھیے انڈیا کے ججز کو آپ دیکھیں, سری لنکا کے ججز کو دیکھیں, بنگلہ دیش کے ججز کو دیکھیں, دے آر ناٹ ایون ایٹ دا 1/3 آف پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہمارے جو ججز لے رہے ہیں. اور لک ایٹ دا کوالٹی آف ججز آف آل, تو دیٹس اندر ہیوج ایریا جس میں, تو اس لیے آئی مسٹ سے یہ ورسٹ ایرا جا رہا ہے پنجاب کا. آج آ کے سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ بھی دیا تو اس پر اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, کہ وہ الشفا بھی نہیں گئے. آپ نے 2 لوگوں کی تعریف کی, بیرسٹر گوہر کی اور محسن نقوی کی. یہ سارے معاملے میں جب یہ ہو رہا تھا, میری بھی اسلام آباد میں ایک شخص سے بات ہوئی, اہم بندے سے, انہوں نے کہا ہاں یہ 2 بندے جو ہیں نا, ان پر نظر رکھیں آپ کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی بات ہوئی کہ خان صاحب کو بھی جب ملاقاتیں تھی بتایا گیا تھا کہ جی محسن نقوی ہمارے لیے کر رہا ہے, جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں یہ لوگ ہونے چاہیے, وہ بات نہیں بن سکی. پھر وہ بات نہیں بنی. پھر آپ نے تو بیرسٹر گوہر کی تعریف بھی کر دی نا, کہتے تھے یہ شاید لوگ اس طرح ابھی بیرسٹر گوہر کا میں ایون آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی سراہا کہ اچھا جی وہ بھی اگر ملاقاتیں کچھ کی ہیں, چلیں کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے تو اچھی بات ہے. پہلے تو آپ ان پر ہی تنقید کرتے تھے کہ لڑکا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ تو پھر معاملہ اٹک گیا. دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ جو میرا جو ایک ویو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, جس کے اوپر ظاہر ہے بڑے لوگوں کی تنقید بھی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لڑ کے نہیں لے سکتے, آپ اسپیس دے کے لے سکتے ہیں. تو گوہر ہوں یا محسن نقوی ہوں یا سہیل آفریدی ہوں یا بیرسٹر سیف ہوں یا جو بھی ہو, جو بھی اس ضمن میں کام کرے گا تو ظاہر ہے میں تو اس کی تعریف کروں گا, بیکاز دیٹ از واٹ از مائی پوائنٹ آف ویو. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اگر پہلے 70% لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے جب ہم نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ذریعے یہ بات کی شروع کیا, آج 70% لوگ وہ بات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے, جو کہ ایک بڑی چینج ہے. اور یہ لیڈرشپ بھی جو ہے, یہ میری جو بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا ویسے بھی رابطے رہتے ہیں,
اور جو اپنا سہیل آفریدی صاحب سے تو خیر میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میرا رابطہ رہا، لیکن جو بھی لوگ جن سے بات ہوتی ہے پی ٹی آئی میں ظاہر زیادہ تر لوگوں سے رہتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ تھوڑا بہت گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی جو بات چیت جو ہے وہ رہتی ہے، تو ہمیں ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ان لوگوں نے اچھا رول ادا کیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہو گیا ہے، جو عمران خان ہاسپٹل گئے ہیں وہاں سے، یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا، یہ اب نیچے نہیں آئے گا۔ عمران خان اگر جو ہم آگے بات دیکھیں گے، ابھی ہمیں ڈیٹیلز ظاہر ہے ابھی پتہ چلے گا، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے، بٹ میرے خیال کے اندر یہ بات آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں جائے گی۔ آپ نے ہسٹری کا حوالہ دے دیا تھا، مجھے لگتا ہے اس سے بھی آپ نے ڈرا دیا کہ جب ایک دفعہ کوئی ہاسپٹل شفٹ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں تو اس کے بعد پھر وہ گھر ہی گیا ہے۔ تاریخ ہی بتاتی ہے پولیٹیکل پرزنرز کے بارے میں، تو اس کے بعد تو حکومت ڈر گئی کہ فواد چودھری نے کہہ دیا ہے کہ یہاں سے آگے تو پھر بنی گال ہے، تو انہوں نے کہا نہیں 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 واپس ہریالہ۔ لیکن اب یہ خان صاحب کا جو میں ملا جب ان سے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سر آپ بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ یہ لاسٹ میٹنگ جو آپ کی جیل کے اندر ہی وہ عدالت میں آپ کی بھی پیشی بھی ان کی بھی پیشی، جی اب تو وہ بھی بند ہو گئی ہے نا، اب تو عدالت بھی نہیں لگتی، ٹرائل ہی روک دیا۔ میں نے کہا سر آپ بہت پاپولر ہیں۔ اب اس پاپولیرٹی میں پرابلم دوسری سائڈ کے اوپر ہی آ جاتا ہے کہ وہاں انسیکیورٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور سب سے جو برا دشمن ہے وہ ہوتا ہے جس کے جو گن لے کے کھڑا ہوا ہو اور وہ ڈر بھی رہا ہو۔ یہ مگر مینٹیلٹی جو ہے نا، یہ ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ حکومت کو جب روز تنقید کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے آگے ان کے ساتھ وہی کرنا ہے، اس لیے آپ ان کو سپیس دیں۔ وہ اس بات کے اوپر ہمیں انہیں قائل کرنا ہے کہ بھائی آئیے بیٹھ کے ایک بات کرتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ وہ نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور اس چیز کو واپس نارملائز کرنے کی، پاکستان کی سیاست کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا۔ تو اور اس کے لیے میں نے تو پریکٹیکلی بھی میں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، اور ان لوگوں کو پھر ہم آگے کریں بات چیت کے لیے۔ اب تو ہوا ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تحریک تفویض پاکستان کا اتفاق ہو گیا ہے، کچھ 1.5 سال لگ گیا میری بات کو مانے سمجھ آنے میں، ہوا وہی ہے، ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ اور آپ کو یہی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جب بھی کوئی اسپیس بننی شروع ہوتی ہے آپ پہلی بات کرتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل، کوٹ لکھپت جیل، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ، سب بیمار ہیں، محمد رشید بیمار بھی ہیں، ایج بھی بہت ہے، ایج بہت ہے، 80 سال کی خاتون، کینسر سروائیور، تکلیف ظاہر ہے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تو آپ نے ملاقاتیں بھی وہاں پر کی ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ نے بات کی ہوگی کہ جی مجھے ایک دفعہ موقع تو دے، میں جا کے ملتا ہوں۔ ادھر سے تو پازیٹیو رسپانس ہے آپ کے بقول کے، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کے ذریعے چلیں، تو ان کو بھی آپ اس طرح ریلیف نہیں دلوا پائے اتنی کوششوں کے بعد؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ 2 دفعہ ہم بڑے قریب پہنچ گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ ہم ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، لیکن سم ہاؤ پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں، اور اس ویٹ میں پھر جو ہے کوئی کام خراب ہو گیا۔ میں نے ایکچولی جب ہم گورنمنٹ کو بھی ملے تھے تو میں نے یہی ان کو بات کہی تھی، اسپیکر صاحب کو بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اور اعظم تارڑ صاحب کو بھی، کہ سر ایشو یہ ہے کہ آپ یہ بات کریں گے کس سے پی ٹی آئی میں؟ یہ جو سلمان راجہ وغیرہ ہیں یا اچکزئی صاحب ہیں، ناصر عباس وغیرہ، عمران خان تو ان کو نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو باہر لائیں گے، وہ بات کر سکتے ہیں، عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں، ان کے بیہاف پہ آپ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ دس کریٹس دیٹ بیلنس ان دا پارٹی۔ ہم تو چونکہ غدار وار ہو گئے ہیں تو ہم تو نہیں ان کی طرف سے کر سکتے، ان کو آپ لے کے آئیں گے تو تھوڑا آپ بات چیت آگے بڑھا سکیں گے۔ انہوں نے ایگری بھی کیا اس بات سے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اگر آپ یہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو، اور پھر دیکھو پارٹی تو بات کرتی نہیں ان کی، پارٹی میں تو جب آپ بات کرتے ہیں ان کی ریلیز کی، وہاں تو الٹا وقت پڑ جاتا ہے کہ یہ تو باہر آئیں ہی نا، یہ باہر آئیں گے تو پھر اپنا ہمارا کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ ان کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں فیصل آباد کی جیل میں لوگ کیا کہتے ہیں، گجرانوالہ کی جیل میں لوگ، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو باہر آئیں نا، یہ باہر آئیں گے تو پھر اپنا ہمارا کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ ان کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں فیصل آباد کی جیل میں لوگ کیا کہتے ہیں، گجرانوالہ کی جیل میں
پنڈی میں ڈیالہ میں پارٹی کھڑی نہیں ہوئی کسی کے ساتھ. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں. ہزاروں لوگ ہیں. پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہی نہیں ہوئی. جو جیل گیا ہے وہ غدار ہے. عجیب و غریب ہے وہ. اور یہ خان صاحب نے یہ جو سارے چمچے وغیرہ ہم نافذ کر دیے, اس نے پارٹی کو اس پوزیشن میں نہیں چھوڑا کہ وہ عمران خان کی مدد کر سکے یا لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو سکے. اویلیبل کون تھے ان کے پاس لوگ, کیا کرتے ہیں؟ اویلیبل جو تھے. مین لیڈرشپ تھی وہ جیل میں چلی گئی, کوئی روپوش ہو گئے, عمر ایوب اور دیگر لوگ, شبلی فراز صاحب, یہ وہ تو خیر انہیں ادھر ادھر جیسے ہو گئے, تھے, یا شبلی فراز اور حماد آپ دیکھ لیں, تو حماد اظہر صاحب, یعنی اس طرح کئی مثالیں آ سکتی ہیں. باقی تو بچے کچھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ بات صحیح ہے. جو بچے تھے ان کو ٹھڈے مکے مار کے اسٹیبلشمنٹ نے باہر کر دیا. جو باقی بچے تھے انہیں خود خان صاحب نے ٹھڈے مکے مار کے باہر کر دیا. وہ ہوا جو ہیں اس وقت بھی کے پی میں لوگ تھے جو پولیٹیکل لوگ ہیں. میں نام لوں گا تو پھر وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے, اس سے میں نام نہیں لیتا. ان پہ بھی شک وہ آ جائے گا کہ فواد نے کے نام لے دیے ہیں, کوئی چکر ہو گیا. بٹ آئی مسٹ سے کہ لوگ تھے, مطلب کچھ میں کہہ دیتا ہوں, بٹ عارف علوی صاحب کو رول دینا چاہیے تھا. میں بڑا حیران ہوں کہ عارف علوی صاحب جیسے آدمی کو آپ نے انہیں صدر بنا دیا اور آپ پالیٹکس میں ان کو رول دینے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ ان کو رول دینا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی صاحب وہ جیل میں تھے, لیکن اگر آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ دیتے یا ان کی کمیونیکیشن بھی تھی, ہی وڈ ہیو ڈن فار بیٹر دین سلمان راجہ یا گوہر یا کسی اور کے. محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, پنجاب کو یہ لوگ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا کون لوگ ہیں کیا نہیں کرنے, لیکن ان کے لوگوں کو سنا گیا. لیکن کمیونیکیشن تو ان کی تھی نا. باہر بھی کئی لوگ ہیں جو اپنا کر سکتے تھے, لیکن ان کو نہیں کیا گیا. بٹ انفارچونیٹلی اب یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے, اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی آدمی ہے نہیں کہ جو گورنمنٹ سے بات چیت کر سکے. گورنمنٹ نے کوئی بندہ چھوڑا نہیں جس سے وہ بات چیت کر سکے. سو ناؤ دس از ون بگ پرابلم. آپ کی لاسٹ ملاقات جو ہوئی اس میں تو آپ نے بتا دیا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ جب آپ پاپولر بہت ہیں آپ کو تھوڑی سی اسپیس کا کرنا پڑے گا. اب بات ہو اگر موقع ملتا ہے, شاید کیونکہ سپریم کورٹ نے منگوا لیا سارے ڈیٹیلز کہ جی کہاں ٹرائل ہو رہا ہے, کس کیس میں کیا ہے, ساری رپورٹس ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر دوبارہ کیس لگتے ہیں, جس طرح بھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, ایکسیس آپ کو گرانٹ کر دے, کچھ بھی ہو, کیا کہیں گے خان صاحب کو؟ میں وہی کہوں گا جو میں نے پہلے کہا نا, انہیں ایگزیکٹلی وہیں سے شروع کرنا چاہیے. انہیں ہاسپٹل جانا چاہیے, اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک اسپیس ملتی ہے. اگر وہ نہیں خود نہیں جا رہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا آئی وڈ سے کہ ان کا جو بہت تیز دھڑکتا ہوا دل ہے اس کی دھڑکنیں بحال کرنے کے لیے عمران خان کو کچھ انہیں تھوڑا اسپیس دینی پڑے گی, ریلیف دینی پڑے گی, تاکہ ان کی دل کی دھڑکنیں نارمل ہوں, وہ ایکسائٹمنٹ سے باہر آئیں اور بیٹھ کے بات کر سکیں. یہ جو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو اختیار نہیں ہے, وہ تو اب خود ڈرے بیٹھے ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں, بات کرنے کا فائدہ دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں گے, مین ڈیسیجن میکنگ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. خان صاحب کو یہی سٹانس ہے, بات کریں گے تو ان سے کریں گے, ڈائریکٹ کریں گے, اور کسی حد تک ہوئی بھی ہے, کسی حد تک نہیں, بہتر بھی ہے, کرنی بھی ان سے چاہیے. لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے اکیلے بات کریں گے اور پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے, تو مجھے بتائیں پھر نون میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ہمیں چھرا مار دیا, ہم پھر اسٹیبلشمنٹ سے مل کے انہیں چھرا مار دیں. پاکستان کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تو اگر فائدہ ہے طریقے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیل نہ کریں, آپ انگیجمنٹ کریں. انگیجمنٹ اور ڈیل میں کیا فرق کہہ رہا ہوں. انگیجمنٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو آن پرنسپلس جو آپ کا پالیٹکس ہے اس کو آپ نارملائز کریں اور بحال کریں. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھرا مار دیں. میں اس کو یہ ڈفرینس سمجھتا ہوں دونوں میں. اس لیے آئی انسسٹ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کریں. یہ جو پنجاب کا کیس لڑنا آپ نے شروع کر دیا, یہ کیا ہوا آپ کو؟ آگے بڑے لوگ مسائل کا شکار ہیں اور تنقید پہلی ہوتی ہے, تو پھر جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی پنجابیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ تو پریولیجڈ کلاس ہیں, سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے لیڈرشپ وہیں سے آ رہی ہوتی ہے, جو پنجاب جیت جائے وہ پاکستان جیت جاتا ہی نہیں الیکشنز, تو پھر بھی آپ کو پنجاب کیوں مظلوم نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ ہمارے پنجابی مزدوروں کو بلوچستان میں شہید کیا جاتا ہے شناختی کارڈ دیکھ کے, اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جو زیادتیاں ہمارے پنجابیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, آئی ریئلائزڈ کہ یہ اگر ہم نے پنجابیوں کا کیس پیش نہ کیا اور اگر ہم نے اپنا جو موقف ہے وہ سامنے نہ رکھا, تو یہ ہم تو صرف لیبل ہو جائیں گے ایز اے اپریسر, جو ہم نہیں ہیں.
اور ہمارا پنجابی جو ہیں وہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو ہم سب سے ظاہر ہے کہ اس خطے کے اوپر سب سے بڑے رولر تو پنجابی رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے، اور ہم نے سب سے سویلائزڈ گورنمنٹس جو دی ہیں وہ بھی ہم نے دی ہیں. لیکن ایک خاص طبقہ اسپیشلی جو سیپریٹسٹس ہیں وہ پنجاب کا نام استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو پنجاب کا کیس ہے اس کو ایکسپلین کریں اور ہم بتائیں کہ بلوچستان کا جو پر کیپٹا ہے وہ 7 ٹائم زیادہ ہے پاکستان سے، اور اگر رسپانسبل ہے کوئی کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہو رہی یا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ خود بلوچ لیڈرشپ ہے، اور اس کا محاسبہ جو ہے وہ بلوچستان کے عوام کریں. پنجاب کا اس میں قصور نہیں ہے. اسی طرح سے جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے وہ پنجاب سے کہیں زیادہ ہے، اور اس لیے اگر وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی تو لوکل لیڈرشپ کا قصور ہے. اسی طرح سے جو سندھ میں ہو رہا ہے، اگر آپ کا پیسہ دبئی میں لگ رہا ہے تو پنجاب رسپانسبل نہیں ہے اس کا. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم پنجاب کا کیس جو ہے وہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ بیان کریں. اور دوسرا جو پرابلم ہوا کہ اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ جو انگریز تھا اس کی ایک بڑی آئی وڈ سے کہ بڑی ظالمانہ کہہ لیں یا بہت ہی ایک بے شرموں والی جو اسٹریٹجی تھی اس کی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ لوکل ہیروز کو ختم کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ جو پنجابی ہیروز تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا اپنے سلیبس سے، ہسٹری سے ہی، اپنی ہسٹری سے. رنجیت سنگھ کو بھی، چاہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہوں، چاہے وہ کھرل ہوں، چاہے وہ اور لوگ جو ان کے خلاف جو جہاں جہاں پہ بھی کھڑے ہوئے انہوں نے بھگت سنگھ بھی ان بعد کو، میں کریکٹر نظر آتا ہے، بھگت سنگھ ہوں، ان کو ایلیمنیٹ کیا، ان کو غدار رائے کھرل قرار صاحب دیا، کا بھی آپ نے حوالہ دے دیا. ٹھیک، ان کو آپ نے عبداللہ بھٹی ہوں، آپ یو نیم اٹ. اور انہوں نے ہمارے سارے جو پنجابی ہیروز ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا. تاکہ وہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا ہندوستان تو 200 سال جو ہے وہ رہا ہے غلامی میں انگریز کی، لیکن پنجاب 100 سال وہ قبضہ نہیں کر سکے. سب سے زیادہ ریزسٹنس پنجاب نے دی، پہلے مغلوں کو دی اور پھر جو ہے وہ انگریزوں کو دی. تو پنجابیوں نے ہی جو ہے وہ لڑائی لڑی. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو 40-45 سال تھے اس میں تو جرت نہیں ہوئی سلطنت سے آگے آنے کی انگریزوں کی. تو یہ ایکچولی، اور پھر انہوں نے رنجیت سنگھ کو جو ہے آپ دیکھیں اس کی فیملی کو جو ہے وہ کتابوں پہ کتابیں لکھوائیں اور ان کو ڈیگریڈ کیا. اور جو پنجابی ہیرو، اب پورس جیسا جو ہمارا ہیرو ہے وہ اسلام آنے سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. آپ اس کو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا نام ہی کہیں پہ آنے نہیں دیا. یورپین ہسٹورینز نے الیگزینڈر کو فاتح قرار دے دیا. بھئی وہ وہاں سے چلا ہے، یہاں سے اتنا شریف آدمی تھا کہ وہ واپس پورس کو حکومت دے کے وہاں چلا گیا، جس درمیان میں یعنی جو اس نے کیا کہ اپنے مخالفوں کو اس نے جو ہے وہ گھوڑوں سے باندھ کے جو ہے وہ اس نے کیا، وہ اتنا جو ہے وہ ظالم تھا. اور اب ہمارے آپ دیکھیں حالت یہ ہے، میں اپنی پوٹوہار کی آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں آپ کو سکندر، ہر چوتھا آدمی سکندر ملے گا، آپ کو پورس نام کا بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جی یہ تو اپنا شکست خوردہ تھا، نہیں، شکست خوردہ تھا اور جی کافر تھا بھی. اس وقت جو ریلیجن تھے اس کے مطابق ہی ہونا تھا نا. لیکن آپ جو یہ دس از ہاؤ دے کریٹ نیریٹیوز، دس از ہاؤ دا وکٹوریس نیشنز ڈسٹروائے دا ہسٹری آف کانکرڈ نیشنز. سو انہوں نے ہماری جو ہسٹری تھی، ہمارے ہیروز تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے لیے ایفرٹ کر دیا، اور ہم نے اپنی کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی. آپ اس دفعہ دیکھیں ایوارڈ ملے ہیں، ہر زبان میں ایوارڈ ملا ہے، پنجابی کا ایوارڈ ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور کام ہم نے پنجاب میں یہ کیا کہ پاکستان کی محبت میں ہم نے پھر پنجابی زبان کو جس طرح انگریزوں نے ڈیگریڈ کیا، یعنی انہوں نے یہ اپنے جو تمام یہاں کے اشرافیہ تھی اس وقت، اس کو کہا کہ آپ پرین، انگریزی اور اردو جو ہے یہ تو ایلیٹ کی زبان ہے اور وہ بولیں گے، اور پنجابی جو جڑی ہے وہ تو بس جڑی ہے کمے کمینہ دی لباس زبان. کے ساتھ بھی تھوڑا سا کیا آپ کو لگتا ہے، وہ بھی کیا، پگڑی پہنا کر جو ہماری شان ہے، ہاں وہ آپ نے اس اور کو اس لباس کو اس طرح آپ یہ انگریزوں کا دیکھیں، وہ ملازم کو پہنانی ہے وہ تاکہ ملازم کو یہ نظر ہی آئے کہ گیٹ کیپرز کو پہنانی ہے، ان کو پہنانی ہے. دس از ہاؤ دے ایکچولی، اٹس اے ویری شریوڈ اسٹریٹجی ٹو کانکر دا مائنڈس آف کانکرڈ نیشن، آف اے نیشن.
جس کو آپ نے کانکر کرنا ہے. تو یہ اٹس اے ویری شیوڈ اسٹریٹجی بائی برٹشرس, اور انہوں نے اس طرح سے جو پنجابی کو اس طرح سب سے بڑا ان دبایا. کا جو ریزسٹنس تھی وہ پنجاب سے آ رہی تھی, تو انہوں نے اس طرح یہ یوز کیا بعد میں. پھر آپ دیکھیں نا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو اپنا اولاد تھی اس کو تو وہ وہاں ہی لے گئے, اس کو بورڈنگ اسکولس میں پڑھایا, اس کو پنجابی اس کو بھی نہیں آتی تھی, اس کو اٹھا کے لے گئے تھے اپنا, اور پھر بعد میں سارا جو ہوا. تو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ ہم جو اپنی ایک پنجابی روٹس ہیں اس کو ہم بھولیں نا, اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ جو ہے کتنی آپ کی بڑی تاریخ ہے. اور آپ کی نظر میں وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ کوئی بھی ہو پراؤڈ کے پی میں, یعنی آپ پشتون پراؤڈ ہونا چاہیے, بلوچی اس کو اپنے اور ہے, سندھی کو بھی ہونا چاہیے, اردو اسپیکنگ سب کو اپنی آئیڈینٹی پر ہونا چاہیے. پنجاب اس میں ذرا پیچھے نظر آتا ہے. ہم آپس میں پنجابی بھی کم بولتے ہیں, باقی میں دیکھتا ہوں جب بھی آپس میں ملیں تو وہ اپنی زبان میں ہی بات کریں گے, اپنی مادری زبان میں, اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ جو کہنا بولیں گے نا, میں آپ کو دوبارہ آئی وانٹ ٹو برنگ یو ٹو دیٹ پوائنٹ, وہ اس لیے بولیں گے کہ وہاں پر جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ لوکل لینگویجز میں رہی, سندھی میں رہی, بلوچی میں رہی, پشتو میں رہی. آپ نے تو آ کے ختم ہی کر دیں. اور آپ نے کیا کیا, یہاں پہ زیادہ تر جو مسلم لیگ تھی وہ برٹش ٹرینڈ تھی, ساری جو مسلم لیگ تھی وہ تو برٹش ایلیٹ کے ساتھ ساری تھی. وہ خود بھی انہی کے زیر اثر جو تھے نا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ جڑا پنجابی ہے تو دوجے بول دیں انہوں نے کیوں بولنا, اور یہ وہ, تو اس لیے انہوں نے ایجوکیشن میں پنجابی ڈالی نہیں. جب آپ کی پرائمری ایجوکیشن پنجابی میں نہیں ہوئی تو بس پھر اب کس نے بولنے کی. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی یہ پنجابی تو بس زمیندار تھے, زمینوں میں لکھے تھی, جو آیا وہ کہتے جی آگے ہی جاؤ جی. وہ سب کانٹینٹ میں کوئی ریزسٹنس ہی کبھی نہیں ہوئی پنجاب میں. یہ بھی تو کہا جاتا ہے جو آتا تھا افغانستان سے آتا تھا اور سیدھا آگے ہی جا کر رکتا تھا, پنجاب ریزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. سکندر اعظم کو کس نے ریزسٹنس دی, گوروں کو کس نے ریزسٹنس دی, جو یہاں پہ آیا ہے اس کو. باقی تو الائنسز تھے نا, جب الائنسز آپ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر سمجھیں کہ جو یہاں پہ اگر ابدالی کو راستہ مل گیا, یا اپنا شیر شاہ سوری جو ہے وہ آ گئے, یا درمیان میں اور اگر ادھر سے افغانستان آ گئے, تو ہم مغلوں کے خلاف لڑ رہے تھے اس وقت پنجابی, تو مغلوں کے خلاف الائنسز آپ نے بنا لی ان کے ساتھ, لوکل الائنسز کے بغیر تو وہ نہیں آ سکتے تھے. تو دیٹس وائی اگر آپ دلی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ ان سے الائنس کریں گے, اگر آپ ادھر سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ ان سے الائنس کریں گے. جب سے آپ نے کوشش کی, دوبارہ ذرا پالیٹکس پر آ جاتے ہیں, سب سے بڑی مایوسی کیا ہوئی اب تک آپ کو, جب سے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معاملات سنبھل جائیں؟ کیونکہ کئی مہینے ہو گئے آپ کو, سب سے زیادہ مایوسی مجھے یہ ہوئی ہے, کمیٹی بنائی ہے, سب سے زیادہ مایوسی مجھے یہ ہوئی ہے یہ جو ہم ابھی کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف نہیں دلوا سکے, یہ بڑی مایوسی ہوئی ہے. اگر ہم ان کو ریلیف دلوا لیتے نا, اور جو اپنا ہمارے ورکرز تھے گجرانوالہ کے اور ان کے ورکرز کو ریلیف دلاتے تھے نا, پالیٹکس کا ٹمپریچر نیچے آ جاتا. اور ایک دفعہ ٹمپریچر نیچے آ جائے پھر آپ یو کین ڈو مینی تھنگ. جیسا میں کہہ رہا ہوں نا, جو اسپیس کریٹ ہونی تھی نا, یہ آئی ڈونٹ نو اسٹیبلشمنٹ میں کیوں نہیں یہ پوائنٹ جو ہے ان کو سمجھ آ رہا, یہ کیوں نہیں. وہ دیکھیں, اگر میں لیٹ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہوں, آپ نے اتنی بڑی کامیابیاں لی ہیں, آپ نے ایران امریکہ جنگ کے اندر جو آپ نے رول ادا کیا, انڈیا کو آپ نے ہرا دیا, کمال. میں آپ کو, مجھے آپ بتائیں وہ کیوں رجسٹر نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر؟ اتنی بڑی کامیابیاں ہیں, مجھے بتائیں پاکستان کے لوگ ان کو کیوں اپریشیٹ اس طرح سے نہیں کر رہے؟ استحکام نہیں نظر آ رہا پاکستان میں, اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی. پالیٹکس آپ نے بہت ہائی پچ پہ رکھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اگر میں ایڈوائز کر رہا ہوں, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, پالیٹکس کو نارملائز کرنا ہے. آپ پالیٹکس کو نارملائز کریں گے, آپ کی انٹرنیشنل کامیابیاں بہت اوپر چلی جائیں گی. اور ہمارے لیے بطور قوم بہت ضروری ہے کہ ہم ان کامیابیوں کو, یہ کوئی جنرل آصم منیر صاحب کی یا فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایک پرسنل کامیابی نہیں ہے, پوری قوم کی کامیابی ہے. اور پاکستان کی قوم کو ان کامیابیوں میں شامل کرنا اصل کامیابی ہے لیڈرشپ کی, وہ شامل نہیں ہے. تو اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے وہ مینیج کرنا. دیکھیں نا, میں جب بھی سنتا ہوں کہتے ہیں نہیں جو غصہ بڑھا ہے جی ادھر, تو بھائی خالی غصے سے تو نہیں 25 کروڑ کا ملک چلتا. آپ ایک آلٹرنیٹ تو بتائیں, پھر غصہ ہے تو ان کی کریے جی, آپ یہاں عمران خان کا بنا لیتے ہیں آپ آلٹرنیٹ, آپ پولیٹیکل پارٹی آپ بن جاتی ہے آپ کی, کوئی وہ نہیں بنی. معافی مانگ لیں نا, کچھ کہیں کہ جس طرح سہیل راج صاحب نے کہا کہ جی میں خان صاحب سے ملا, میں نے ان کو کہا جی آپ تعریف کر دیں کہ اس سے اچھا فوجی آج تک نہیں آیا پاکستان میں.
تو معاملات پھر آگے یہ تو خیر چھوٹی بات ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ایشو صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی کرنا ہے, آپ نے جو آپ نے پولیٹکس کے اندر ٹمپریچر کیسے نیچے لانا ہے. اس میں کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی 4 اچھے لفظ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آنا کوئی بری بات نہیں ہے. خاموشی تو ہو گئی نا کم از کم, یہ تو ایک پازیٹیو اسٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہنوں نے بھی کہہ دیا اور صلی الدین نے کہہ دیا جی ہماری طرف سے کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی, اور وہ نظر بھی آیا. تو یہ ایک آغاز تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا, کہ خاموش ہو جائیں. نہیں بالکل آغاز ہو سکتا ہے, اور اللہ کرے یہ آغاز ہو. بٹ اونلی پرابلم ہے اس کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی بندے جو ہیں نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں جن کی کوئی پریکٹیکل آئیڈیاز جن کے پاس ہوں. آئیڈیا دیکھیں نا, آئیڈیا یہاں پہ ایک تو پرسنلائزڈ ہوتے ہیں. پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں سے آگے بھی نہیں دیکھتے. میں نے وزیر اعظم بننا ہے, یا میں نے صدر بننا ہے, میں نے جو ہے وہ باہر آنا ہے, یہ میں نے یہ طاقت میں نے کیسے اور لینی ہے نا. اب یہ جو اتنا پرسنلائزڈ ایجنڈا ہے نا, یہاں پہ آ کے پرابلمز ہوتی ہیں. ادروائز تھوڑا سا آپ اپنی اس سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر تو بڑی چیزیں نکل سکتی ہیں. یہ پرسنلائز ایجنڈے میں باجوہ صاحب بھی پھنس گئے. آپ نے بتایا کہ جی وہ ایکسٹینشن تو خان صاحب نے کہا جی میں دے دیتا ہوں, لیکن وہ نون لیگ سے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, وہ بھی نہ ملی. باجوہ صاحب پاپولر بھی رہنا چاہتے تھے, ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے تھے. یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. یا پاپولر ہو کے مطلب ایک آپ ایکسٹینشن تو وہ لے چکے تھے, ایک ایکسٹینشن لے چکے تھے, وہی نا. دوسری انہوں نے کہا میں اور پاپولر پارٹی سے میں ایکسٹینشن لے لوں گا تو میں پاپولر ہو جاؤں گا. وہ ہو نہیں سکتا تھا, پاسبل نہیں تھا. ان کا انالیسس غلط تھا. تو کیا نون لیگ نے ان کو پیغام پہنچایا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے؟ آبویسلی جنرل اعجاز صاحب کو روز شہباز شریف صاحب خود میسج کرتے تھے, ان کے سسر کو, باجوہ صاحب, کہ جی ہم ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے. اینڈ پر پھر نہیں دی. ہم سے زیادہ نوکری آپ کی کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہی بات جو اب والوں کو کہتے ہیں وہی ان کو کہتے تھے. اب تو خواجہ آصف صاحب اور یہ باتیں سوچیں ان کی, اور آئی ہوپ جنرل اعجاز صاحب کسی وقت جو ہے وہ دے انٹرویو, یا ایٹ لیسٹ جنرل اعجاز جو ہے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں پاکستان کے ہسٹری کے, بیکاز وہ اسلم بیگ صاحب کے بھی ملٹری سیکٹری تھے. اچھا. تو ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے. میں نے ان کو کئی دفعہ ویسے ریکویسٹ کی پہلے ماضی میں کہ آپ اپنی کتاب ضرور لکھ چھوڑیے گا, کیونکہ آپ کے بہت آپ عینی شاہد ہیں واقعات کے. تو آئی ہوپ کہ وہ بھی کبھی انٹرویو دے دیں یا اپنا وہ کریں, تو ان کے پاس بڑے واقعات ہوں گے. اور یہی چیزیں جو شہباز شریف اور خواجہ آصف نے ان کے کس طرح ملتے ہیں ترلے کرتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ بات کہ جو کچھ ہوا ماضی میں, خاص طور پہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں, وہ آپ کے مشورے پر کی تھی میاں آپ نے, خان صاحب کو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ جی پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں اور الیکشن ہو جائیں گے, اور وہ ہوا ہی نہیں اور سارے کام خراب ہو گئے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے مت کریں. تو آپ جو کہتے ہیں مشورہ میں دیتا تھا, زیادہ تر نہیں مانتے تھے, کچھ مان لیتے تھے, انہوں نے مان کے تو پھر مسئلہ آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ تو ظاہر ہے میں بھی ایم پی اے بنا تھا, جو بھی ایم پی اے بنے گا وہ وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ ہوگا, ناٹ این ایشو. اچھا, یہ جو اسمبلیاں توڑنے والی بات ہے نا, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب از ویری کائنڈ, انہوں نے جو بھی کیا ہے ماننے بات نہیں ماننے, انہوں نے مشورہ ضرور میرے سے کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کا. 100% میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر میں آج بھی پیچھے جاؤں, میں اب بھی خان صاحب کو کہوں گا اسمبلیاں توڑ دیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ اتنا بھگتنے کے بعد؟ ہاں, اس کی وجہ کیا ہے, پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے یہ پرویز الہی نہیں ہے. عمران خان وہ جو ہے نا وہ آئی وڈ سے کہ شہباز شریف نہیں ہے. عمران خان ہے. لوگ اس سے چھوٹا فیصلہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے. آپ نے نظام کے خلاف لڑنا ہے, آپ نظام میں کیسے رہ کے لڑیں گے؟ آپ دیکھیں آج پی ٹی آئی کا جو حال ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, ہمارا اس وقت اس سے بھی برا حال ہونا تھا, ہماری ساری پارٹی چلی جانی تھی ادھر. آپ کشمیر میں اور جی بی میں جہاں پہ اسمبلیاں نہیں توڑی, آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہوا ہے. میں جب ان دا ہائنڈ سائڈ دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے, پاپولر پارٹی ہے, ایک اسٹرگل کا اس کے اوپر جو سارے لیبلز اس وجہ سے ہیں کہ ہم سسٹم سے باہر آئے. جو غلطی ہماری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر ہیں, غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جب الیکشن مل گئے تو وہ نہیں لیے. 26 سپٹمبر کی ڈیٹ پرویز یہ شاہ محمود قریشی, علی ظفر اور میں کمیٹی میں تھے, اور دوسری طرف سے ہماری طے ہو گئی تھی اس کی بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے 10 دن کے بعد کی. اچھا, وہ ہم اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس گئے, ڈاکٹر عارف علوی, اسد عمر, عمران,
اسماعیل علی زیدی, محمود مولوی صاحب, شیریں مزاری اور سارے ہی ہم لوگ تھے, تمام ہی تقریباً پارٹی کے. ہر آدمی نے سوائے ڈاکٹر مزاری کے, ہر آدمی نے کہا کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہر آدمی نے علیحدہ علیحدہ خان صاحب کی جا کے منت کی کہ سر یہ ہم الیکشن کیوں نہیں لے رہے. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی ہم الیکشن کیوں نہیں لے. وہ غلط فیصلہ ہو گیا آپ کے خیال سے. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 2029 میں الیکشنز ہوں گے. پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن اتنے عرصہ پالیٹکس میں گزار کے لوگوں سے مل کر ایک آپ کا ویژن بھی تو ہوتا ہے, اندازہ ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب چیزیں آگے بڑھیں گی, ابھی چلو یہ رکاوٹ آئی ہے, ہوتا ہے نا اسپیڈ بریکر آ جاتے ہیں, کوئی موڑ آ جاتے ہیں, وہ ہے, لیکن شاید چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں جب تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. آپ الیکشنز کب تک دیکھ رہے ہیں؟ ان کو 2.5 سال اور ٹوٹل ملا کر 4.5 سال ہو گئے ہیں, تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس. 4.5-5 سال تو الیکشن ہوتے ہیں. یہ تو لاسٹ بجٹ ہونا چاہیے تھا, 5واں بجٹ تو ہو گیا. اور اگلے کیا فارم 47 کے ہی ہوں گے, کب ہوں گے فارم 47 کے ہی ہوں گے, گورنمنٹ کب تک رہے گی, یہ باتیں اگر آپ بتا سکیں. دیکھو نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب تو طے ہوگا کہ جو صوبوں کی پالیٹکس ہے یہ اگلے 3 مہینے کیا رخ لیتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ایڈامنٹ ہے کہ صوبے بنانے ہیں تو اس کے نتیجے کی پاکستان کی پالیٹکس بہت تبدیلی سے گزرے گی. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہیں کنونس کر لیتی ہیں کہ ابھی نہیں بنانا, جس طرح انہوں نے نہروں پہ کنونس کر لیا تھا, جس طرح کالاباغ ڈیم پہ کنونس کر لیا تھا, تو پھر ایک اور پالیٹکس ہوگی. آج ابھی تک جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ صوبے نئے ہر صورت میں بنے. اور اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں تو پھر آپ نے مارچ سے پہلے بنانے ہیں, کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہے مارچ میں, اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گیٹس سمپل میجورٹی ان سینٹ. پھر آپ کی لیجسلیشن کوئی بھی نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کے بغیر. تو آپ کے پاس پھر ٹائم ہے کہ آپ نے میکسیمم دسمبر تک جو ہے وہ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنا. اور اگر آپ نہیں کر سکیں گے اور آپ سینٹ کے الیکشن میں چلے جائیں گے, 27 میں چلے جائیں گے, پھر آپ مشکل ہوتا جائے گا. پھر اگلی پالیٹکس جو ہے وہ پھر آپ کے اس طرح سے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ابھی یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہی آگے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہوگا. دسمبر اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اگلے الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے تو 24 والے نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو لوگ ابھی آپ الیکشن کروا ہی نہیں سکتے موجودہ حالات میں. اس لیے نہیں کروا سکتے کہ آپ کے ٹیمپرز اتنے ہائی ہیں نیچے کہ اینی اسٹیپ کین ایکچولی. آپ نے ابھی کشمیر, اتنا سا کشمیر ہے, آپ نے الیکشن کرا کے دیکھ لیا. اب میں جانا نہیں چاہتا جو وہاں پہ ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور جتنے وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے, بندہ کیا وہاں پہ بات کرے. گلگت بلتستان اتنا سا ہے, وہاں پہ آپ نے وہاں پہ الیکشن کرانے, آپ نہیں کرا سکے الیکشن. دونوں اتحادی نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے پیپلز پارٹی کو, جی بھی ہم نے دیا اس شرط پہ, انہوں نے کہا جی ورنہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے نہیں کریں گے, ہم نے دے دیا. یہ اسٹیٹمنٹس چل دی ہیں ناصر بٹ صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر میں ہمیں پورا حصہ نہیں دیا گیا, انہوں نے کہہ رہی ہم لے گئے, ہمیں تو مل وہ گیا. تو چلے مذاق ہے نا, آپ ان پارٹیوں کو چھوڑیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ تو ایسے آپ الیکشن کروا ہی نہیں سکے. آپ نے پہلے کہا کہ ہم علیحدہ علیحدہ کرا لیں گے, زونز بنا لیں گے, وہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. تو آپ کا خیال ہے پاکستان میں الیکشن کروا لیں گے؟ 25 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ آپ الیکشن پروسیس میں دھکیل دیں گے اتنے والیٹائل میں؟ یہاں تو خون خرابے ہو جائیں گے. الیکشنز آپ نہیں کروا سکتے, یہ ایک بالکل پڑھی لکھی بات ہے. اور اگر آپ رسک لیں گے, آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہوں گے. تو اس لیے پاکستان کی پالیٹکس کو نارملائز کر کے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اتنی اب نارمل پالیٹکس کے درمیان آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. لاسٹ کوشچن, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو ہر طرح کے مشورے مل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی خان صاحب مشورے دیتے ہوں گے, کوئی اور بھی دیتا ہوگا کہ یہ نہ کریں. ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جی 74 سال کا ہو گیا, تھوڑا عرصہ اور رکھ لیں, ہم نے اس کو کر تو دیا ہوا ہے مائنس ایک طرح سے. تو یہ سوچ مسلسل چل تو رہی ہے کہ بس تھوڑا عرصہ اور رکھ لیں تو لوگ بھول جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. 80 سال کا آدمی کہاں دوبارہ کر سکے گا, اس کے بعد ہم کوئی اس کے پاس وہ نہیں رہے گی, آہستہ آہستہ دب جائے گا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہتا اسپیسیفکلی کہ اوپر رپورٹ سے جاتی ہیں, نہیں ویل ہینڈل, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں یہ صرف خان صاحب کا نہیں کہہ رہا, میں کسی اور سچویشن کا بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ بڑی والیٹائل سچویشن ہے, وہاں اوپر پیغام یہ دیا جاتا ہے نہیں جی ہم بالکل یہ بس ایسے ہی ہے, دیکھیں نا چند لوگ ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں.
یہ تو دیکھنا لیڈر کا کام ہے نا اسیسمنٹ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کا ایک سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی جو انوائرمنٹ رکھے ایڈوائزرز کی, وہ یہ رکھے کہ جہاں لوگ اس کو آنیسٹ اوپینین دے سکیں. اگر میں باس ہوں اور میں نے اپنا انوائرمنٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی میری مرضی کے خلاف بات کرے گا تو اگلے دن وہ فارغ ہے, تو آپ کو کون آپ کی مرضی کے خلاف اوپینین دے گا؟ سو دا فرسٹ تھنگ, یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, کوئی بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں سے کوئی ایک نہیں ہے کہ آپ نہیں اس کے نہیں خلاف کھڑے ہو کے بات کر لیں نہیں کہ ایسا جی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں 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 ایسا نہیں. میں عمران خان سے آپ بہت زیادہ ڈسینٹ کر سکتے ہیں, آپ ان سے بہت کر سکتے ہیں ڈسینٹ کہ یہ بات ایسے بات کرنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ایک ماحول آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو آنیسٹ جو ہے اوپینین ملے. پرویز مشرف صاحب میں نے دیکھا تھا, آپ ان سے سخت سے بات کر لیں, کبھی وہ اس کے اوپر وہ نہیں کریں گے, برا نہیں منائیں گے. اور بڑے لوگ ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ تو میں جانتا نہیں, کبھی میں انہیں ملا نہیں ہوں. ہاں بی بی کا یہ پرابلم تھا, وہ نہیں زیادہ تر, بٹ اگین آئی وڈ سے آپ ان سے بھی ڈفر کر سکتے تھے بہت ساری چیزوں کے اوپر, اینڈ شی وڈ لسن ٹو یو. یہ ماحول رکھنا بڑا ضروری ہے آپ کا باس کا. یہ صرف پولیٹیکل لیڈر کے لیے نہیں ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ یہ ماحول رکھیں گے نا کہ بھائی تم میرے سے ڈفر کرو گے تو فارغ ہو جاؤ گے, یہ آپ نے ماحول بنانا, بدتمیزی بھی نہ ہو لیکن آپ سے ڈفرینس آف اوپینین بھی جو ہے وہ فواد کر صاحب, سکیں. ڈر لگتا ہے نا جب آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں اور آپ میری نوکری فارغ بھی کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو اچھا جو مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی, پھر آپ میری نوکری لمبی میں بھی کر یہ کہہ رہا سکتے ہوں ہیں, نا, تو آپ پھر نے میں یہ, کیوں آپ کو کوئی ایسی بات کروں گا میں یہی کہ کہہ رہا میں ہوں اپنی نا, نوکری سے بھی جاؤں, پرکس اینڈ پریولیجز سے جاؤں, میں تو ایکسٹینڈ کروانا میں چاہوں گا. یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ماحول تو رکھنا ہے باس نے خود, کہ اس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہوگا یہ ڈفرینس آف اوپینین پہ یہ نہیں کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. اگر یہ مجھے یقین ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر کون اس کو اوپینین دے گا. سو پہلی امپورٹنٹ بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہونے کی چاہیے, ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو آپ کو یہ اوپینینز جو ہیں وہ دے سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو دوسری بات آپ نے سوری کیا پوچھا تھا؟ ایک تو یہ سارا جس طرح بھی سیناریو ابھی چل رہا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا. ایک سوال میں اس سے آگے کر لیتا ہوں کہ آپ نے بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی, کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ بھی قریب تھیں یا سعودیز آ جاتے تھے. خان صاحب کے لیے تو کوئی نہیں آیا, انہوں نے کسی سے بنا کے نہیں رکھی, ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل صحیح بات ہے. عمران خان پرابلم ہے نا, یہ دیکھو نا, اب یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ نیشنلسٹ لیڈر ہیں تو آپ امریکہ کو بھی قابل قبول نہیں ہیں, آپ باقیوں کو بھی قابل قبول نہیں ہیں, اور عمران خان از اے نیشنلسٹ لیڈر. اور یہ پرابلم ہے کہ آپ نے بیلنس کہاں اچیو کرنا ہے. آپ اگر پریکٹیکل پالیٹکس آپ نے کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس ہفتے کا پیسہ نہیں ہے اپنی امپورٹس کے لیے, پیسے آپ کو سعودی عرب دے رہا ہے, آپ ان کے خلاف شروع ہو جائیں کہ نہیں 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 یہ تو بڑے جی ایسے ہیں اور ویسے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک بیلنس کہاں اچیو کرنا ہے, یہ اصل میں از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اور وہ روز چینج ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو بیلنس کرنا ہے, کیا کرنا ہے. امریکہ سے بھی جو ہے وہ یہی پرابلم ہے آپ کا. 54 سے امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر, اس اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے اپنے حق میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. جیسے آئی سے جنرل ضیاء الحق نے بڑی کامیابی سے اس کو بیلنس کیا بڑے طویل عرصے تک. بگیسٹ اچیومنٹ اور بگیسٹ ریگریٹ آپ کا لائف کا آپ کی نظر میں؟ نہیں, اچیومنٹس میں تو خیر آئی وڈ سے کہ آئی ایم ویری پلیزڈ کہ دیکھیں میں نے جس جگہ پہ بھی میں گیا ہوں آئی ہیو کریٹڈ این امپیکٹ. میں نے جب انفارمیشن منسٹری ٹیک اوور کی تھی, پی ٹی وی جو تھا وہ تقریباً 4 ارب 10 کروڑ روپے کے لاس میں تھا, میں 3.5 ارب کے پروفٹ میں چھوڑ کے آیا. میں نے ریڈیو کو ریورس کیا, میں نے تمام اپنے جو منسٹری میں جہاں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں, آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے اینڈ دے ول ٹیل یو کہ ہم نے کتنے بڑے ریفارمز جو ہیں اپنی منسٹریز کے اندر انیشیٹ کیے. جب میں سائنس منسٹری میں تھا, میرا خیال ہے کہ آخری منسٹر جس کو کوئی لوگ جانتے تھے کہ وہ سائنس کا منسٹر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سائنس منسٹری کو اگر دوبارہ کسی نے زندہ کیا تو وہ میں نے کیا. اور اس میں بھی کووڈ کے دوران آپ دیکھیں کہ ہم نے پورا جو فریم ورک تھا پیراڈائم شفٹ کر دیا. ہم نے اس وقت ہم سینیٹائزر امپورٹ کر رہے تھے, اب ہم ملینز آف ڈالر کا سینیٹائزر ایکسپورٹ کرتے ہیں.
ہم ماسک بنانا، یہ ڈاکٹرز جو پہنتے ہیں، ایون وینٹیلیٹر، یہ سب اب پاکستان میں بن رہے ہیں. یہ چیزیں ہم نے چینج کر دیں. پھر ہم نے جو اپنا رویت ہلال کے لیے ایفرٹ کی، جو بڑی لوگوں نے اپریشیٹ کی. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ سائنس بیسڈ ہونی چاہیے. دیٹس دا امپیکٹ دیٹ ایکچولی آئی کریٹڈ یہاں پہ. ریگریٹ؟ اور ریگریٹس کوئی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ہم نے جو کوشش کی ہے جہاں جہاں پہ گئے ہیں. ریگریٹس ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن کوئی نہیں، ریگریٹس میں تھوڑا زندہ رہتا ہے. جیل سے کیا سیکھا؟ جیل سے بس کیا سیکھنا ہے، کوئی بندہ کچھ نہیں سیکھتا. جیل میں ایک انتہائی آئی وڈ سے کہ تکلیف دہ تھی. پھر آپ جس طرح کے کیسوں میں آپ ہیں، بالکل ہی مطلب آپ نے کچھ نہ کیا ہو، پھر افسوس تو ہوتا ہے بندے کو، غصہ بھی آتا ہے. اچھا کیس ڈالنے تھا وہ گندم چوری کا ڈالتے آپ کو؟ یہ کتنی بوریاں چوری کی آپ نے؟ نہیں، یوریا چار کھاد یوریا کے، اور موبائل فون چھین لیا، اور اسلام آباد سے جا کے ملتان میں جو ہے وہ آپ نے 1800 روپے کے شاور اور پائپ چوری کر لیے. ایسے واحد باتیں نہ. پھر جیلم میں جی آپ نے ڈول کیریج وے کا ٹھیکہ دے دیا، وہ پتہ چلا وہ ٹھیکہ تو وہی نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی ڈائریکٹ FWO کو گئی تھی. تو اس طرح کے واحد جو ہیں مقدمے، جن کا نہ سر نہ پیر نہ کچھ، اور مطلب بالکل ہی آپ پھر گھر آ کے توڑ دیے ہمارا گاؤں میں. اور خیر اینی ویز چلے ہو. آپ خان صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی فیلنگز ہوں گی؟ بنانا پڑے گا. آپ کو اگر کریڈٹ نہ ملا کہ جی آپ نے اس ایفرٹ شروع کی تھی، اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے یہ کیا، یہ 4-5 لوگ آ گئے ہیں. اس میں بیرسٹر صاحب تو پھر بعد میں آئے ہیں، سینئر پالیٹیشین ہمارے، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ. تو کئی مہینے لگے، لیکن کچھ نہ کچھ جو آپ باتیں کرتے تھے قومی حکومت کی، آپ کہتے ہیں ابھی تک تو سب سے پہلے ہم نے کہی تھی. وہ کہی تھی نہیں، اب جا تو ادھر ہی نہیں. اچھا آپ ابھی سمجھتے ہیں قومی حکومت؟ اب تو ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی حل ہی نہیں. دسمبر سے پہلے آپ کو نیشنل گورنمنٹ تو بنانی پڑے گی نا، اگر آپ نے یہ سب کچھ اچیو کرنا. سوائے PTI کے تو باقی تو ہیں ہی، یا مولانا صاحب PTI کو ہی لانا پڑے گا، فضل الرحمان صاحب کو لانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے یہ ہوگا اگر آپ نے. اینڈ خان صاحب ول بی پرائم منسٹر اگین؟ دیکھیں پاکستان میں آپ جتنی پاپولیرٹی عمران خان کی ہے نا، آپ انہیں نہیں روک سکیں گے. اور اتنی بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے. ٹائم آپ دیکھ لیں، یہ تو امیدیں ہیں نا کہ ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے 4 حکومتیں تو قبر سے بنوا دی. پالیٹکس کے اندر آپ اس طرح سے لوگوں کو ایلیمنیٹ تھوڑا کر سکتے ہیں. عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، جس قسم کا ان کا اسٹیچر ہے، ان کو وزیر اعظم بننے سے روکنا تو معجزہ ہی ہوگا. اب اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہیل میک اے ڈفرینس؟ غلطیاں جو ہوئیں ان سے سیکھیں گے، اور ہسٹری میں ایک ہوگا کہ جی چاہے وہ لوکل گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، بنیادی چیز آپ نے جو کہا، مجھے بھی کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہاں کوئی ایک چیز اگر ہم نے کرنی ہے جہاں سے ہم کہیں کہ ہاں جو ایک خواب تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اچیو ہو سکتا ہے، پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، ڈلیوری ہو سکتی ہے، سب کچھ لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دے دے. جو بھی ریفارمز کرنے والی باتیں ہیں دیگر بھی آپ کی، وہ کر پائیں گے، کریں گے؟ دیکھیں یہ تو اب ہم جب آئیں گے پھر ہی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے کر دیں. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، پرائم منسٹر جو ہے نا یا چیف منسٹر جو ہے نا، ایکچولی اس کا ایک ہی کام ہے، وہ اپنی ٹیم کیا بناتا. اس کا کوئی دیکھے جو پرائم منسٹر، اگر یہ جو خان صاحب کا سوچ تھی یا ابھی جو اور لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی چلا لیں گے، پنجاب کو بھی ڈائریکٹلی چلا لیں گے، سندھ کو بھی ڈائریکٹلی چلا لیں گے، وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس. وہاں پہ ابھی آپ کے پاس ایک فائل ہے نا، آپ کے پاس وہ فائل دوبارہ آنے میں 6 مہینے لگیں گے. تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپ دوبارہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ہیومنلی پاسبل نہیں. سو آپ کا صرف ایک ہی کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ٹیم سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر پہ آرام سے TV بھی دیکھیں، اور بڑے ڈیسیژن میکنگ آپ تک آ جائے. ادروائز آپ یو آر باؤنڈ ٹو فیل. شہباز شریف والا بھی فارمولا فیل ہو گیا، ہائیبریڈ بھی فیل ہو گیا، خان صاحب بھی جس طرح چلے وہ بھی فیل ہو گیا. اب اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کون سا کوئی بیچ کا اس کا بھی کوئی راستہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، فارمولا تو ڈیموکریسی ہی ہے. اگر آپ نے
آگے کامیاب ڈیسیجن میکنگ کہ جس طرح انہوں نے کہا نہیں باجوہ صاحب نے کہا اس کو کیوں بزدار کیوں لگایا ہوا ہے, تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو بتا دوں کور کمانڈر کس کو لگانا ہے, تو میں نے 20 سال ہے, صحیح غلط میرے فیصلے ہیں جو بھی ہے, تو آپ مجھے نہ کریں. تو یہ تو اسٹیٹمنٹ پھر دینے کا مطلب یہ نا ٹکراؤ, تو وہ تو دوبارہ نہیں تو مینجمنٹ ہی ہے نا. مینجمنٹ آپ نے اس وقت کیسی کرنی ہے, بندہ کون ہے جس کو آپ مینیج کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں وہ آپ آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. ایک اس وعدے کے ساتھ کہ آپ چاہے ہفتوں بعد ہمیں ٹائم دیں لیکن دینا ضرور ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. تو یہ تھے جناب فواد چودھری. کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.